बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन हमेशा की तरह अपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जब आप उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसका शुक्र अदा करते हुए, नमाज से इत्लात कुरान पाक से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, तो यकीनन दिन भर की रूटीन में बरकत होती है। आपकी जो रूह है वो इत्मीनान में रहती है, सुकून में रहती है। तो कोशिश किया करें कि सुबह उठते ही जो पहला काम आप आजकल करते हैं ना, फ़ोन तलाश करना, अपने मैसेजेस देखना, सोशल एप्लीकेशंस देखना, इससे अवॉइड करें। आप कम से कम देखिए, अब तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि आप उठने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा अपने फ़ोन से दूर रहें, अपने फ़ौरन फ़ोन नहीं देखना। तो अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली सुबह उठते सबसे पहले हमें नमाज से इत्लात कुरान पाक से दिन का आगाज़ करना चाहिए, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ करना चाहिए। और अगर आपको दुनियावी तरीके से रिसर्च बेस्ड चीज़ें बताई जाए तो वो फिर यही है कि आपको जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं वो भी ये कहते हैं कि फ़ोन से आपने सुबह उठते ही दूर रहना है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर ना हो, आप पूरा दिन एक्टिव रह सकें, आपका मूड मिजाज जो है वो अच्छा रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये आगाज़ दिन का खूबसूरत कर लें, तो बाकी पूरा दिन आपका खूबसूरत गुजरेगा। आज के मौज़ूआत की बात की जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे कबल आपके साथ हम एक स्टोरी शेयर कर लेते हैं। आज के दिन की बात की जाए तो आज का जो दिन है नाज़रीन, 18 अगस्त की बात की जाए तो इसको कौमी शजरकारी के दिन के तौर पे जो है वो इसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये आई थिंक डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब हम दरख्त की बात करते हैं तो एक दरख्त कई ज़िंदगियाँ, यानी कि शजरकारी हमारी एक अहम ज़िम्मेदारी एक ऐसी है। आज ज़रा आपको डिटेल से बताती हूँ। नाज़रीन ज़रा सोचें, अगर हमारे शहरों से दरख्त ख़त्म हो जाए, साया ख़त्म हो जाए, हवा में आलूदगी बढ़ जाए, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। 18 अगस्त को पाकिस्तान में कौमी शजरकारी का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दरख्त लगाना, जंगलात की हिफाजत और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से शऊर उजागर करना है। दरख्त की बात की जाए तो नाज़रीन, दरख्त सिर्फ खूबसूरती या साया नहीं देता, बल्कि हवा को साफ़ करने, गर्मी की शिद्दत को कम करने, मिट्टी का जो खटाव उसको रोकने और परिंदों और जानवरों के लिए माहौल फराहम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई गर्मी, हीट वेव, फ़िज़ाई आलूदगी, सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के पेश नज़र शजरकारी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक दिन पौधा लगाना काफ़ी है? यकीनन नहीं। असल जिम्मेदारी तो इसे पानी देने, इसकी हिफाजत करने और इसे एक मुकम्मल दरख्त बनाने की है। हम क्या करते हैं, बस दरख्त लगाते हैं और छोड़ देते हैं। नाज़रीन, हम अपने घरों, स्कूलों, पार्क्स, मोहल्लों में पौधे लगाकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आवाम से मेरा ये सवाल है कि क्या आपने कभी दरख्त लगाया? आपके इलाके में दरख्त कम होने की बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या आप आज एक पौधा लगाने और उसकी हिफाजत करने का अहद करेंगे? देखिए, दरख्त सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हमने लगाना है। एक पौधा लगाएं, उसे दरख्त बनाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। देखें, ये आज का जो दिन मना रहे हैं, जो कौमी दिन मनाया जा रहा है शजरकारी के हवाले से 18 अगस्त, ये हमें यकीनन एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आज मौसमियाती तब्दीलियों की बात करें तो उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि हम तेज़ी से दरख्तों को काट रहे हैं, सोसाइटीज़ जो है वो हम बना रहे हैं। तो उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गैर मामूली बारिशों का और ये तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलती है। तो यकीनन आज का दिन जो है वो सिर्फ एक पौधा लगाना ही मकसद नहीं है, बल्कि उस पौधे की हिफाजत करनी है, उसको पानी देना, उसको एक दरख्त बनने तक उसकी टेक केयर करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं एक पौधा हमने ख़रीदा और उसको हमने लगा दिया। तो डिफरेंट आज तकरीबात जगह जगह पे हो रही हैं, तो आप भी उन तकरीबात का हिस्सा बने। अपने घर के सहन में, अपने जो आपका करीबी कोई पार्क है या आपका गली मोहल्ला है, आप वहाँ पे दरख्त पौधे लगाएं और फिर दरख्त बनने तक उसकी हिफाजत करें। ये आज आपने अहद करना है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, जो हमारा आज का पहला मौजू है जिस पे हम बात करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिक बुनियादी जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्ज़ियाँ, जो भी खाने पीने की हमारी अशिया हैं, वो हम देखते जा रहे हैं कि दिन ब दिन उनमें हमें महंगाई देखने को मिल रही है, कीमतों में इजाफा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट और अवाम दोनों का जो रोल है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जब भी कीमतों में इजाफा होता है तो एक ही पॉइंट आता है कि ये गवर्नमेंट की गलती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी।
تو کیا اس میں صرف گورنمنٹ کا ہی حصہ ہے, گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائزز کو کنٹرول کرے یا ان چیزوں کو مینیج کرے, یا پھر اس میں عوام کا بھی کوئی کردار, کوئی رول جو ہے وہ سامنے آتا ہے؟ تو آئے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. محمد اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم اکرم صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا کیا وجہ ہے, ایک آپ بھی ایک ذمہ دار شہری ہیں تو ایک ایکسپرٹ سے ہٹ کے ایک شہری ہونے کے ناطے سے پہلے آپ کا اوپینین ہم لے لیتے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال کی یہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی, آئے دن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ, یعنی کمی نہیں دیکھنے کو ملتی, اضافہ ہمیں جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے. کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو سمجھتا ہوں کہ مس مینجمنٹ کا فیکٹر 50% ہے, اور عوام سے جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ ہے 25%. کیونکہ عوام بھی تو جن چیزوں پہ مینیج کرنا ہوتا ہے وہاں مینیج نہیں کر پاتی, اور جن چیزوں پہ مینیج نہیں کرنا ہوتا وہاں فضول خرچی ہم لوگ ایز اے نیشن کرتے ہیں. تو لہذا کسی ایک کو اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پہلے تو مس مینجمنٹ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پٹرول ہے, پٹرول قیمت میں ہمیں یہ لیوی کی شکل میں ہمیں ہر بندے سے 85 روپے زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی بنا تھا پٹرول میں لیوی تھوڑی سی کرنی تھی تاکہ جو ریفائنری ہیں ان کو پہ کیا جا سکے. لیکن اس کی آڑ میں گورنمنٹ نے جتنے ان کے ڈیفیسٹ, جتنے اخراجات میں کمی تھی, وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ ڈھونڈا انہوں نے پٹرول. اب اس پٹرول بڑھنے سے یہ آپ کے کیمرہ مین, آپ, میں سارے سفر کر رہے ہیں, کیونکہ جب پٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے. اسپیشلی ابھی دیکھیں گندم ہماری کہاں پہنچ گئی ہے, آٹا 3200 روپے کا 20 kg کا توڑا ہو گیا ہے. اور یہ ہمارا ایران دیکھ لیں, ایران میں روٹی فری ہے, یعنی ایران کے حالات دیکھ لیں اور ان کی عوام سے کمٹمنٹ دیکھ لیں کہ آج بھی وہاں تنور پہ کارڈ بنا ہوا ہے ہر فیملی کا. وہ جتنی اس کے جتنے گھر کے افراد ہیں اتنی روٹی ان کو فری مل رہی ہے دن میں 3 ٹائم. تو ہمارے جنگ وہاں چھڑی ہوئی ہے, چیزیں یہاں مہنگی ہو گئی, وہاں روٹی فری ہے. اور یہاں میں آپ کو کیا کیا مسالے دوں کہ یہاں ہمارا غریب آدمی اگر 3-6 بندے ہوں تو 2 روٹیاں 36 روٹیاں کو 30 سے ضرب کر لیں تو 1200-1500 کی تو وہ روٹی صرف کھائے گا, باقی چیزیں کہاں سے پوری کرے گا. تو لہذا یہ ہوش کے نہان لینے چاہیے. ہماری جو موجودہ فیصلہ کن جو قیادت ہے ان کو چاہیے کہ ریلیف دے, میکسیمم ریلیف دیا جا سکتا ہے مائکرو لیول پہ. اگر آپ یہ ہمارا وارڈ ایک بہترین یونٹ ہے, وارڈ کی سطح پہ جن لوگوں کو سبسڈی دینی ہے ان کے کارڈ بن جائیں, روٹی کے کارڈ بن جائیں, آٹے کے کارڈ بن جائیں, وہ روٹی وہ کارڈ پنچ کریں اور اپنی روٹی لے جائیں, اور وہی سسٹم سارا آگے فوڈ ڈپارٹمنٹ تک جائے, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ مہینے بعد اس تنور والے گئے اس مل کو اتنا آٹا یا گندم فری دے دے جتنا وہ ضرورت مند لوگوں کو روٹی دی جا سکے. اچھا ایک اور چیز بتائیں, اس میں یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں قیمتیں بڑھنے کا ہمیں یہ جو معاملہ ملتا ہے, ڈیلی ویجز والا تو آبویسلی اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, سفر زیادہ کرتا ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون آپ اپنے نیو بلو ایریا کے آپ حالات دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ڈفرینٹ فوڈ چینز جو آئی ہیں, جو کیفے یہاں پہ بنے ہیں, آج بنے ہیں, کل اس پہ بھرمار رش کی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. تو آپ کسی بھی اسلام آباد کے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ وہاں پہ ریسٹورنٹس کے حالات دیکھیں گے, یقین جانے آج کل بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. تو کیا یہ سچویشن دیکھ کے بھی ذرا گورنمنٹ کو ایک وہ ملتی ہے ریزن کہ بھائی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا مہنگائی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ڈیلی باہر کا کھانا افورڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور اگر آپ ایک دن کی بھی بات کریں, ہفتے میں 1-2 دن کی بھی بات کریں تو یہ آسان کام نہیں ہے اگر آپ پوری فیملی جا رہے ہیں. تو کیا ایک یہ ریزن بھی ہے کہ ہم خود بھی ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں, یہ چیز دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کی جو آبزرویشن ہے بالکل ٹھیک ہے, یقین کریں یہی چیزیں دیکھ کے حکمران کہتے ہیں ملک تو غریب ہے ہی نہیں ہے, یہ دیکھو شاپنگ ہو رہی ہے سر. لیکن 25-26 کروڑ ہماری آبادی ہے. اب لاہور, کراچی, اسلام آباد میں جو یہ طبقہ ہے 2 سے 3% ہوگا میکسیمم.
آبادی کی ایک ریشو نکالیں تو 3% کو دیکھ کے پرسیپشن بنا لینا. آپ جائیں اکاڑے کی طرف, آپ جائیں پہاڑی, آپ جائیں ادھر گلگت کی طرف, غربت تو وہاں ہے, غربت اس طرف ہے. آپ جنوبی پنجاب میں چلائیں جہاں وہ پانی سے روٹی کھاتے ہیں ابھی بھی لوگ. تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ چونکہ ہمارے حکمران ریئل حکمران ہوتے ہی نہیں. اب میں اس میں کیا کہوں, سلیکشن کرنے والوں کو چاہیے کہ سلیکشن میں تھوڑا سا سی وی اچھا دیکھ لیا کریں. وہ گھسے پٹے پرانے لوگ ہی بار بار اس کو نئی قیادت آئے گی تو پتہ چلے گا نا. جب بار بار وہی رپیٹ ہو رہے ہیں تو ہم سیاسی سبجیکٹ ہے, میں اس پہ وہ obviously ہم اس طرف نہیں, لیکن ایک اوور آل جو ہے لیکن میں ایک ان کو رائے دے رہا ہوں کہ سلیکشن کرتے وقت اب ووٹ شوٹ تو میٹر نہیں کرتا. تو جو سلیکشن کرنے اس کی سی وی دیکھ لیں یار اس کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے, اس میں اس کو موقع دیں. ہو سکتا ہے وہ خود نہ کھائے, ڈیلیور تو کر سکے نا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہی سلوشن ہے. یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں شروع سے, جیسے عوام ویسے حکمران, تو اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی صداقت ہوگی نا, کیونکہ یہ جو ہم ابھی ریسٹورنٹس کی بات کرتے ہیں وہیں پہ آپ پیٹرول کی سچویشن دیکھیں جو 450 500 600 لیٹر بھی گیا ہے, اور آپ کو روڈ پہ رش کم نہیں نظر آیا, زیادہ نظر آیا ہوگا. تو پھر جیسی عوام پھر ویسے حکمران, تو حالات تو پھر ویسے ہوں گے نا. بس اس کا سولوشن پھر سمجھے نہیں ہے. حال یہی ہے کہ اس کا سولوشن کوئی نہیں ہے. عوام بھی جیسی ہے حکمران بھی ہمیں ویسے ملیں گے, لیکن تو پہلے عوام کو درست ہونا ہوگا. ہاں, عوام کو ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, عوام کو اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن اب ہماری اویئرنیس بھی نیگیٹو کی طرف زیادہ گئی ہے. ہم وہ ہر چیز حکمرانوں کو ڈال کے اپنے آپ کو بریو ذمہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اپنے آپ کو ہم آزاد کر دیتے ہیں. یہ ایک اتنا گندا ہمارا پرسیپشن بن گیا ہے کہ ہر بندہ, ہاں وہ کسی بھی پورشن سے تعلق رکھتا ہو, اسٹوڈنٹ ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر, وہ کہتا ہے جی نہیں میری کیا ذمہ داری ہے, یہ تو گورنمنٹ کی ہے. اب اوور ہمارا سارا معاشرے کرپٹ ہے. میں نے اسی لیے کہا نا کہ پہلے ہمیں بحیثیت قوم درست ہونا ہوگا. اگر بحیثیت قوم ہم درست ہو گئے تو پھر وہ میں ایون دیکھ رہی تھی, یہ جب آزادی 14 اگست کا جو ہم سیلیبریشن کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ بول رہے تھے کیسی آزادی, کہاں کی آزادی, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, فلاں ڈمکاں, یہ اس طرح کی باتیں. تو سسٹم کی جب بات کی جائے تو کیا ہر بندہ ذرا اپنے آپ سے پوچھے کہ میں ٹھیک ہوں, میں اپنی کتنی ذمہ داری نبھاتا ہوں, میں کتنی قانون کی پاسداری کرتا ہوں, میں کتنے لوگوں کے حقوق کا احترام کرتا ہوں, کتنی میں اپنی طرف سے کتنی سچائی یا امانت داری یا دیانت داری سے کام کر رہا ہوں. تو پھر ہم سسٹم کی طرف جائیں گے. پہلے تو آئی تھنک ہمیں درست ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جس مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ خود بخود پھر حل ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارا معاشرہ ڈاؤن ورڈ ہے کہ تنازع کی طرف جا رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں ظالم ہے. جتنا وہ کر سکتا ہے, جتنی کیپیبلٹی ہے اتنی وہ بددیانتی, مار دھاڑ اس کی ظلم, سب کچھ کر رہا ہے. اب وہ جہاں اس کی پہنچ نہیں ہے وہاں وہ شریف بن جاتا ہے, وہاں وہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اب وہ گورنمنٹ تو نہیں کرنا. میرے سمیت ہر بندہ کرپشن اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ کر سکتا ہے. جہاں اس کے پہنچ نہیں ہے وہاں وہ شریف بن جاتا ہے. یہ ہمارے مولوی کا بھی یہی حال ہے, عالم کا بھی یہی حال ہے, ہمارے سیاستدان کا, ہمارا اس کی جکڑ ہمارے سب کا بھی یہی حال ہے. جتنے ہمارے بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں سب وہ اتنے بے ایماندار ہیں جہاں ان کا بس نہیں چلتا, جہاں ان کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے وہ اپنا ایمان بیچتے ہیں. آپ کے افسر سارے ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ دفتر کی چیزیں گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کرنے والے لوگ ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کون لوگ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں بڑی مارکیٹس یا مارٹس کے اندر تو ایک ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن یہ جو چھوٹی مارکیٹس ہیں یا گلی کونوں کے کھوجوں کے اندر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہوتی ہے مارکیٹس چھوٹی چھوٹی یا ٹھیلے وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی ریٹس چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو باہر مارٹ سے جو چیز 300 کی مل رہی ہے وہ آپ کو 600 کی دیتا ہے. تو اس طرح کے جو منافع خوری کرنے والے یا ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ ہیں ان پہ کنٹرول کرنا, روک تھام کس ادارے کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کو ایک بالکل نئی چیز بتاتا ہوں, شاید آپ کے علم میں نہ ہو. ہمارے 2-4 سال پہلے نا ہماری جس کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ یا ہمارے پاس جو لینڈ لارڈ لوگ تھے جو زمینوں پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے, وہ زمینوں پہ انویسٹمنٹ اب وہ چھوڑ دیا لوگوں نے.
اب وہ آپ کی جو ریگولر کراپس ہیں جو آپ کی زمین سے اگتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں کسان سے. جتنا انویسٹر ہے وہ گندم خرید. ابھی گندم کے کرائسس کی وجہ بھی یہی ہے کہ گندم کسان بیچارے کو تو اس کا ریٹ بھی نہیں ملا, لیکن جو سٹاک ہولڈر ہے یا جو سٹاکیہ جس کو بولتے ہیں ذخیرہ اندوز, وہ چونکہ اس کے پاس رقم پڑی ہے تو وہ کہتا ہے یار زمین تو آج کل حالات ہی نہیں ہے, کوئی خریدار ہی نہیں زمین کا, تو کیوں نہ ہم میں 10 یا 20-25 کروڑ کی گندم, چاول, واٹ ایور جو بھی خرید کے رکھ لوں. یہ 4 مہینے بعد یہ اس کا 25% 30% مارجن میرا نکل آنا ہے. تو اب تو یہ یہاں گورنمنٹ کا رول بنتا تھا کہ اس سٹاک والے کو, اس انویسٹر کو نہ گھسنے دیتا. بنیادی زندگی کی ضروریات ہیں, غریب آدمی کی ضروریات ہے, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, اب ان میں وہ انویسٹر گھس گئے ہیں. وہ یہ چیزیں ایک فیکٹر بہت بڑا یہ بھی ہے, جس میں بزنس مین آ گیا سمجھو اس چیز کا بڑا ایک بہت بڑا فیکٹر ان چیزوں کے بڑھنے کا وہ انویسٹمنٹ. ہاں دیکھیں تھرڈ پارٹی آ گئی نا, آپ کسان ہیں یا آپ بنائی ہے, آپ کو تو اس نے قیمت دے دی جو آپ اس نے رکھ لی, 4 مہینے ہولڈ کر لی. مارکیٹ میں ویسے بھی شارٹیج ہوگی چیزوں کی, جب شارٹیج ہوگی اس اللہ ریٹ بڑھنا ہے تو وہ سفر تو پھر وہاں بھی کرے گی. لہذا بات وہی کہ ایز اے نیشن ہم سب کرپٹ ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی ہمیں رول ماڈل نہ ملے. ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل بھی نہیں ہے نا. باہر کے ملکوں میں جائیں, یہ کل دیکھنے ڈنمارک کا وزیر خارجہ آیا ہے, خود اس کا ٹچ کیس اس نے پکڑا ہوا خود تھا, اٹھایا ہوا تھا, باہر نکلا تھا. یہاں کے دکھائیں مطلب کوئی پروٹوکول نہیں. یہ وزیر بعد میں بنتے ہیں, پہلے ان کو 10-20-25 گاڑیاں مل جاتی ہیں, اس عوام کا لوٹ کے تھکتے نہیں. اچھا آپ نے رول ماڈل کی بات کی, اس پہ بات کرتے ہیں. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, آٹا, چینی, گھی, دالیں, سبزیاں, سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے. اس میں اب گورنمنٹ کی اور عوام کی جو کیا ذمہ داری ہے وہ کیا ہے, کیا رول پلے کر رہے ہیں, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. محمد اکرم صاحب ہمارے ساتھ. اکرم صاحب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے رول ماڈل کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس تو کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے جو جس سے یہ سبق حاصل کر سکے, سیکھ سکیں. میں یہ گزارش عرض کرنا چاہوں گی, آپ حکمرانوں کو, رائٹ لیفٹ, ان چیزوں کو آپ ان کو تو چھوڑ ہی دیں, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی زندگی کو پڑھ لیں. آپ کو ان سے بڑا دنیا میں کوئی رول ماڈل مل ہی نہیں سکتا. انہوں نے بھی تجارت کی, انہوں نے طریقہ بھی بتایا, انہوں نے پروفٹ کا طریقہ بھی بتایا. آپ گورنمنٹ کو دیکھ لیں, زندگی گزارنے کو دیکھ لیں, تجارت کرنے کی بات کر لیں, پروفٹ کی آپ نے کتنا اس میں منافع آپ نے لینا ہے, اس کی ہر چیز کے بارے میں بتایا. ان کی ذات سے بڑھ کے اور کون سا رول ماڈل ہم عوام کو, ہم لوگوں کو چاہیے؟ پھر میرا بھی سوال ہے آپ سے کہ پھر اثر کیوں نہیں ہے ہماری عوام پہ؟ یہ تو مسئلہ ہے نا, ہم کیوں نہیں اس لیے کہ ہماری جو ہمارا جو ذہن ہے کسی اور طرف ہے, دل ہمارا کسی اور طرف ہے. اور تضاد میں فرق ہے, فرق ہے ہمارے اندر, اتنا تضاد ہے کہ دنیاوی اپنے فائدے کے لیے جو چیزیں اچیو کرنی ہیں اس کے لیے رول ماڈل کیا, قرآن کی شکل میں ہمارے پاس پوری ثابت دیکھیں نا, بالکل پوری کتاب. میں نے وہی بات کی نا کہ ہمارا تو ہم ایماندار اس حد تک ہیں جہاں ہماری اختیار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اس سے پیچھے میں ثابت کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی بھی بندہ لے لے, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا, لیکن اوورآل ہم سب ایسے ہی ہیں کہ, اور ہماری بربادی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایز اے نیشن یا ایز اے فرد نہ ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں, نہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں, اور وہی ساری چیزیں پھر باؤنس بیک ہوتی ہیں, ہمارے اوپر ہی آتی ہیں. کسی مہنگائی کی شکل میں آتی ہیں, برے حکمرانوں کی شکل میں آتی ہیں, آپ کی سوشل لائف, آپ کی جو ہیلتھ کی مسائل ہیں وہ سارے جنم یہیں سے لیتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی, اپنا فرض نہیں ادا کرتا, مجھ سمیت. یہ بات فیکٹ ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے. یہ یورپ آپ دیکھ لیں سارا, کیوں وہاں ہر بندہ اپنی ڈیوٹی, اپنا فرض پورا ادا کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ میری ایک ڈومین ہے, میں اس میں رہنا ہے, لمٹ ہے, اس کے آگے نہیں جانا. تو وہاں آپ کو بنیادی وہ مسائل وہاں ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کو ہم سے بہت زیادہ تگڑا تو نہیں ہے, وہاں پورے 6 مہینے میں پٹرول بڑھا ہی نہیں. یہاں دیکھ لیں انہوں نے پٹرول جنگ بعد میں شروع ہوئی, پہلے پٹرول بڑھا دیا. وہی بات, انڈیا میں ایک دفعہ 2 روپے پٹرول بڑھا ہے. ایران کا جو آپ نے ذکر کیا, جہاں جو جنگ کی زد میں آج بھی روٹی وہاں فری ہے. آج پیٹرول کی وہاں قیمت دیکھ لیں, وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت دیکھ لیں,
کیوں وہ نیشن ہے, وہ واقعی ایک یکجا قوم ہے. ایران کے سابق صدر دیکھ لیں, وہ اسی حالت میں وہاں عوام میں پھر رہے ہیں, کوئی کہیں باہر نہیں گیا, کوئی امریکہ نہیں سیٹل, کوئی آسٹریلیا نہیں سیٹل, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. دیکھیں وہ میں جو رول ماڈل کی بات کر رہا تھا وہ تو ہیں ہی ہیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رول ماڈل ہیں, لیکن موجودہ میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا کوئی. وہ یہ اگر سیکھنا تو اپنے ایران سے سیکھنا چاہیے. نہیں ہمارے ہاں بھی ہیں, اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, یہ حافظ نعیم صاحب ہیں, آپ دیکھ لیں بیچارے پچھلے 2 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی پہ ایشو پہ وہ ڈریس کرنٹ ایشو پہ ڈریس کرتے ہیں اور عوام کا کرتے ہیں, لیکن ہے کوئی عوام اس کے ساتھ چلے. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے. المیہ دیکھیں, نہ اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے, نہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے لینڈ لارڈ والی, مڈل کلاس سے اٹھا ہوا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ عوام کو حقوق مل جائیں. پہلے اس نے پیٹرول اس پہ بجلی پہ اس نے کچھ تکلیف لے کے دیا, ابھی دیکھیں وہ پیٹرول پہ وہ 80-85 روپے کی بات کرتا ہے, جائز بات ہے, وہ ہر بندے سے نکلوا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کا ٹیکس ہے ہی نہیں اس پہ, موٹر سائیکل والے کا ٹیکس وہ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیں. اچھا یہ ہمارے جو پیٹرولیم والے, یہ بھی تو عجیب سے سازشی لوگ ہیں, یہ بھی تو گورنمنٹ کو کوئی عجیب طریقے سے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم پیٹرول بند کر رہے ہیں, ہم فلاں چیزیں بند کر رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ قیمتیں بڑھائیں. مطلب ان کا بھی مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی ان کی چیزیں بھی. بس اللہ ہی حفاظت کرے ہمارے ملک کی, ہم کیا کر سکتے ہیں. جو میں رول ماڈل دیکھیں, یہاں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والا معاملہ ہے. جو بھی ہے دیکھیں اس کی, ہم کہیں نا وہ کسی لیڈر کے لیے لڑ رہا ہے, وہ بھی نہیں ہے, نہیں کوئی کسی کے ذاتی مفاد میں نہیں ہے, وہ کر کے رہا ہے کہ یار پیٹرول سستا کر دو عوام کے, ہر عوام ہے, عوام کے ساتھ نکلی, اس کے اپنے جو کارکن ہیں وہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, عوام کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ساری چیزیں, یہ قیمتوں کا, یہ اب ایک ڈائریکٹلی جو ہے وہ براہ راست عوام کے ساتھ اس کا لنک ہے, تو کہیں ہلڑ بازی کرنی ہو, کہیں نہ کہیں کچھ ہوشی بازی, یہ چیزیں چھوڑنی ہو تو ہم سارے اکٹھے ہو کے نکل آتے ہیں, لیکن ایسے مسائل کے لیے ہم کیوں نہیں نکلتے؟ اب یہ جو پچھلے دنوں ہم جو آزادی 14 اگست جو ہم نے سیلیبریٹ کی, اس میں بہت سارے لوگوں کی وہ دیکھ رہی تھی, ان کے پوسٹ وغیرہ, اور یہ ڈفرینٹ جہاں پہ ہجوم اور اس طرح کے انہوں نے ویڈیو پکچر شیئر کی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ ایک قوم نہیں نکلی ہوئی, یہ ہجوم نکلا ہوا ہے. اگر قوم ہوتی نا تو یہ اس سے قبل اپنے جو جتنے بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں, جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہ اس کے لیے نکلتے. آج یہ نکلے ہوئے تو یہ ایک قوم بن کے نہیں, ہجوم بن کے نکلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. وہ دیکھ لیں کوئی روڈ بھرا, ہر روڈ بھرا ہوا تھا, بالکل, اور ہم کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو اب پیٹرول کہاں مہنگا, اب مہنگائی کدھر گئی, کدھر ہے, ایسے ہی ہے. اور گھنٹوں سٹک رہے اس رش کے اندر. تو اب کیا وہ گاڑیاں پانی پہ چلتی تھی؟ بائک ہیں, گاڑی ہیں, ہر چیز کے اندر پیٹرول تھا نا. اور دیکھیں وہ ہمارا, چونکہ ہم ایک سرٹن لیول پہ ہی دیکھتے ہیں چیزوں کو. اب یہ جتنے بھی لوگ تھے, ہماری جو ریشو نکالے نا, یہ 2% ہی لوگ بنتے ہیں, 1% لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے تھے. باقی 98% کہاں بیچارہ باہر نکلا ہے. آپ چلے جائیں مضافاتی علاقوں میں, میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی اس طرح ہو جس طرح یہاں ہے, کیونکہ یہاں پورے پاکستان کے, اسلام آباد شہروں کے اندر یہ نہیں, اسلام آباد میں خاص کر ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں پورے ملک سے جو جس کے پاس کھاتا پیتا گھرانہ ہے یا پیسے ہے, وہ سارا اسلام آباد آ چکا ہے. یہاں آپ 30-40-50 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریا میں چلے جائیں. وہ تھا ویکنڈ بھی تھا, لوگوں کو لمبی چھٹی ملی, تو باہر سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, کیونکہ چھٹیاں تھیں تو اس حوالے سے بھی. اچھا اب یہ جو پیٹرول اور ان چیزوں کی جو قیمتیں بڑھی ہیں, اوبیسلی کھانے پینے کی چیزوں پہ اس کے اوپر اثر پڑا, مہنگی ہوئی. ساتھ ایک اور بجلی کی جو قیمتوں میں دھڑا دھڑ, گیس کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ کیا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ اور اس پہ بھی کیا, آپ کے 200 یونٹ ہیں تو بل کچھ اور ہے, 201 یونٹ ہو گیا تو بل ٹوٹلی چینج ہو گیا, 4000 اس کا فرق پڑ جاتا ہے. مطلب اس کانسیپٹ کا مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے. ساری آپ کی بیوروکریسی کے کمالات ہیں. ایک یونٹ کا کیا فرق, جو آپ کے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یار ٹیکس ہم اکٹھا نہیں کر سکتے, ہم پہ اپنے پر ٹیکس کیوں لگائیں. کوئی نہ کوئی وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں سے ہماری جو آمدن ہوتی ہے اس کو بڑھا دو, اس کا ٹارگٹ پورا وہاں سے کر لیتے ہیں. یہ 85 روپے پیٹرول میں, بجلی میں, اور جو آٹے میں, دیکھیں آٹے میں اب بہت سارے لوگ کمائی کر رہے ہیں, گندم میں, ہر جگہ
ایک جو ہمارے پاس سسٹم ہے لیکن جو اس میں جس کو فائدہ نہیں ہو رہا نا اکرم صاحب وہ ہے کسان، جس سے سستے داموں خریدی جا رہی ہے اور اس کے جو اوپر جو اس کے لگے ہوئے ہیں جو خرچہ ہوا ہے اس کے تو وہ اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، یا پھر وہ سیلاب اور بارشوں کی زد میں آ جاتا ہے یا وہ اس طرح کی سازشوں کی زد میں آ جاتا ہے، نہیں کما رہا تو کسان نہیں کما رہا۔ جی ایسے ہی بالکل، یہ کہہ لیں کہ پورے پاکستان میں ایک قانون ہے کہ آپ کوئی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ آپ جہاں مرضی بیچ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں۔ اب ہماری پنجاب میں گندم وافر ہے، آٹا وافر، وہ ہم گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کہ وہ پشاور ہم نہیں جا سکتا، سمگلنگ ہے، ہاں آٹے کی کوئی سمگلنگ نہیں، کوئی قانون نہیں، لیکن انہوں نے ایسا وہ اس کو مینوپلیٹ کیا ہوا چیز کو، وہ آپ ایک گندم کی گاڑی، بارڈر تو نہیں ہے، اپنا ملک ہے، اپنا صوبہ ہے، یہ بارڈر تو نہیں ہے کہ آپ بارڈر کراس کرا رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ روپیہ ایک جو فلور مل والا اپنی گندم آٹا بیچتا ہے نا جا کے KPK میں، تو 1.5 لاکھ روپیہ اس کو ایک گاڑی کی رشوت دینی پڑتی ہے سمگلنگ کراس کرنے کے لیے، اور یہ سارے محکمے کھا رہے ہیں، مل کے کھا رہے ہیں۔ اور فلور اسلام آباد سے پشاور بھی کوئی بارڈر بنا ہے، وہاں آٹا جانا ہے تو آپ نے 1.5-2 لاکھ روپیہ فی گاڑی اپنے پے کر رشوت دینی ہے، تب آٹا ادھر جائے گا۔ اس وجہ سے وہاں آٹے کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، وہ بھی کاسٹ میں ڈال لیتے ہیں، کرے گا نا پھر اپنا وہ آٹے کی کاسٹ میں وہ جو رشوت ہے وہ بھی ڈال لیتے ہیں، آٹا وہاں مہنگا ہے۔ یہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ صورتحال ہے کہ کوئی بزنس مین بزنس نہیں کر پا رہا، اربوں روپے یہاں جو بزنس مین ہیں وہ KPK میں ان کے لگے ہوئے ہیں، یعنی وہاں سپلائی جاتی ہے نا تو وہاں کریڈٹ دینا پڑتا ہے، وہ کریڈٹ دیں گے تو وہ اگر یہ سپلائی روک دیں گے تو وہ ان کی ریٹرن واپس نہیں آئے گی، پیمنٹ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو مجبوری ہے وہاں آٹا دینا۔ ہمارا ملک ہے، ہم آٹا دینا بھی چاہیے۔ میں نے وہی بات کی نا، یہ تو کوئی بارڈر تو نہیں ہے کہ آپ کوئی افغانستان تو نہیں بھیج رہے، آپ کو انڈیا تو نہیں بھیج رہے، آپ اپنے ہی ایک دوسرے صوبے میں بھیج رہے ہیں جو KPK آپ کا صوبہ ہے۔ جو آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری مس مینجمنٹ 50% مس مینجمنٹ ہے، باقی 50% عوام ہی جاہل ہے، پورے کے مطلب سب کچھ ہی کرپٹ ہو چکا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب جو ڈیلی ویجز والا دیہڑی دار جو طبقہ ہے اس کی میں بات کروں یا جو سیلری بیسڈ لوگ ہیں ان کی میں بات کروں، تو اب وہ لوگ جن کی جو گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کی تھی کہ کم سے کم جو ہے وہ آئی تھنک 37,000 ہونی چاہیے، مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو یہ جو بیسک ہے اسٹارٹ اپ کتنے لوگوں کو 37,000 مل رہا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیں۔ اور پھر جو ڈیلی ویجز والے ہیں دیہڑی دار طبقہ ہے جو جن کو 1,500 1000 جو دیہڑی ملتی ہے، اس کے اندر وہ کیسے اپنی زندگی چلائیں گے، کیسے وہ گھر کا رینٹ، بجلی کے بل، کھانے پینے کی چیزیں، بچوں کے فیسز، ان کا جو کپڑے شپڑے جو بھی ایک ضرورت کی جو چیزیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کیسے وہ پورا کرے گا؟ آج میرے ساتھ یہ آپ دور نہیں جاتے، اسلام آباد کے جو انڈسٹریل ایریا جہاں فیکٹریز بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹری ہے، ان کے اندر ہیلپر کو لے لیں، 20,000 18,000 لے رہے ہیں، 10,000 15,000 بھی، یہ آپ کے بڑے بڑے چینز ہیں ریسٹورنٹس کے، جائیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ اپنے وہ جو ویٹر ہے اس کو کیا دے رہے ہیں، ویٹر کو کیا دے رہے ہیں، 20-25 ہزار زیادہ زیادہ وہاں بھی منتھلی ہے، مثلا جس ادارے نے اس کو ریگولر کرنا ہے وہاں منتھلی لگی ہوئی ہے اس کی، انڈسٹری میں وہ وزٹ کرنے یا اس کو ریگولر کرنے یا مانیٹر کرنے نہیں جاتا، وہ اپنی منتھلی لینے جاتا ہے۔ ہاں سوشل سیکورٹی ہو، EOIP ہو یا جتنے بھی اور ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے اپنی منتھلی وہاں سے لیتے ہیں، وہ وہاں کوئی ان کو ریگولر نہیں کرتے۔ مجھے ایک بھی کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جہاں جو یہ سیلری مل رہی ہے کسی کو، کوئی نہیں مل رہی۔ میں خود اس کا وٹنس ہوں، میں بتا خود وٹنس ہے، میں نے اسی لیے یہ سوال کیا نا کہ ایک گورنمنٹ نے ایک چیز تو ایک قانون تو بنا دیا کہ کم از کم جو ہے وہ جو اسٹارٹ اپ بیسک سیلری ہے وہ آپ کی 37,000 آپ نے دینی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے۔ مجھے بتائیں کہاں مل رہی ہے، پھر اگر نہیں مل رہی تو جو 20-25 ہزار مل رہی ہے اس 20-25 ہزار میں وہ کیسے گزارا کرے گا اس مہنگائی کے دور میں، کیسے پاسبل؟ وہ پتہ ہے پھر وہ رستے ڈھونڈتا ہے، پھر کرائم بڑھے گا، جو آج دیکھیں جو ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ یہ F6 کا آپ کا جو ایک ایسا پوش ترین علاقہ جہاں اور قریب ہی آپ کا جو ہے وہ تھانہ، آپ کے ڈفرینٹ وہاں پہ ادارے ہیں، وہاں پہ گن پوائنٹ پہ لڑکوں نے جو ہے وہ 2-3 لوگوں سے موبائل چھین لیے۔ اب مجھے بتائیں اس طرح کے جو جرائم ہیں پھر کیا وہ سامنے نہیں آئیں گے؟
یہ وہ جہاں تھوڑی سی راستے میں اندھیرا ہو، جہاں کم آمد و رفت ہو، وہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں. میرے ڈرائیور کو اگلے دن انہوں نے لوٹ لیا ہے، موبائل لے گئے، موٹر سائیکل بھی لے گئے اس کا. تو کیا وہ کون لوگ تھے؟ کوئی انڈیا سے آئے تھے؟ یہیں کے تھے نا. ایون یہ وہ کیا کرتے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں، یہ پچھلے دنوں کا یہ واقعہ ہے، آئی تھنک یہ 14 اگست کا شاید واقعہ ہے. ایک رائڈر، یہ جو جاتے ڈفرینٹ جو فوڈ چین کا رائڈر تھا، وہ ڈیلیوری دینے گیا تو وہ اسی ڈر سے کہ چوری ہوتی، کیونکہ لیٹ نائٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ تو پھر رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں اور لیٹ نائٹ آرڈر بڑے ششکے سے کر دیتے ہیں، لیکن وہ رائڈر کس مشکل سے آتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو اب وہ ساتھ میں موبائل فون اور قیمتی چیزیں وہ لے جانے سے اوائڈ کرتے ہیں. تو جب وہ نہیں لے کے جائیں گے تو لوکیشن نہیں پتہ چلتی، یہ ایک بڑا مسئلہ. تو وہ رائڈر گیا ہے، اس نے وہ چیزیں ویزیں اپنی چھوڑ دی کہ میں نے نہیں لے کے جانی. اب اس بیچارے کے پاس جو وہ پیسے تھے وہ ڈیلیوری کے، وہ 1700 روپے تھے. وہ 1700 روپے تک ان چوروں نے اس سے لے لیے، گن پوائنٹ پہ ان سے چھین لیے. کیا وہ اس گلی میں اندھیرا تھا، کھڑے ہوئے تھے گن پوائنٹ، وہ صرف 1700، وہ 17,000 بھی نہیں تھے. یہ حالات ہے. ایسی ہے. تو مجھے بتائیں پھر یہ جرائم بڑھیں گے، یہ اس طرح کی وارداتیں. اور پھر اگر آپ ذرا سا اپنے آپ کو ان کو اگر جھگڑا وگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں وہ پھر چل جاتی ہے، زندگی آپ کی خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ یہ ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص کر کہتے ہیں جیسے عوام ویسے حکمران، تو عوام کا پہلے درست ہونا بنتا ہے. میں چاہوں گی پیغام آپ کو ہی سیکنڈ کروں گا، پیغام اپنا ایڈ ہم کر خود ہی ذمہ دار ہیں. میں خود اپنے حالات کا میں ذمہ دار صحیح ہے. وہ میں کسی کو بلیم بعد میں کروں گا. یس، اصل ہے کہ میں خود ذمہ دار ہوں. میں آج فیصلہ کر لوں کہ میں نے اپنے آپ کو لمٹ میں رکھ کے صحیح فیصلے کرنے ہیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل بالکل. بہت شکریہ محمد اکرم صاحب. یقیناً ناظرین بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو درست کر لیں، بذات قوم ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا رول، اپنی ذمہ داریوں کو ہم اگر سمجھ لیں، تو یقین جانیں یہ جن مسائل کی، جن مشکلات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا حل خود بخود نکل آئے گا. لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کو تیار نہیں، ہم بلیم گیم کے سلسلے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جب تک اس سچویشن سے نہیں نکلیں گے ہم انہی مسائل میں جکڑے رہے ہیں. سچ سویرا آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے، خوبصورت ہے. خوبصورتی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو ناردرن ایریاز جانے کے بڑے شوقین ہیں اور سرسبز و شاداب وادیاں اور بلند و بالا پہاڑیاں، چوٹیاں جو دیکھنے کے شوقین ہیں. اوبیسلی وہ اس خوبصورتی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں، انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو ہمارے ساتھ جو شخصیت ہوں گی جن سے ہم بات کریں گے، انہوں نے جو یہ بلند پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں کو سر کرنا، نئے نئے ریکارڈ جو ہیں وہ قائم کرنا، ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ، اس کی ایک داستان انہوں نے رقم کی ہے. دیکھیں ہم جاتے ہیں پہاڑوں کو دور سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کہیں چھوٹی موٹی ہائکنگ کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو اوبیسلی یہ پسند بھی ہے ہائکنگ پہ کرنا، ہائکنگ پہ جانا، یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پہ کرنا، یا دور سے پہاڑوں کے نظارے جو ہیں وہ کرنا. یہاں تک تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جنہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہو ان بلند پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر کے، کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور کیسے یہ عزم، یہ حوصلہ کیسے آ جاتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. کیونکہ انہوں نے بڑے ریکارڈ جو ہے وہ بریک کیے ہیں، اور آئے دن ہمیں کہیں نہ کہیں کسی بلند پہاڑی پہ نظر آتے ہیں، کسی چوٹی پہ. تو ذرا ان سے ان کے ایکسپیرینس ہم جو ہے وہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی نعمان صاحب. السلام علیکم نعمان، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے گا، اور بھی بہت سارے ایڈونچر ہیں، لیکن آپ نے یہی شوق کیوں پالا کہ آپ نے بلند و بالا جو پہاڑیاں ہیں وہ چوٹیوں کو آپ نے سر کرنا ہے، اور یہ عزم، یہ حوصلہ کیسے، کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ذرا بتائیے ہمیں. یہ شروع تو بیسیکلی ہوا تھا یہ 2017 میں. لیکن جب بھی میں کسی بھی پہاڑ کو دیکھتا ہوں، میرا دل میں یہی وش ہوتا ہے کہ میں اس کو سمیٹ کر کے اس کے آگے کی دنیا دیکھوں. اچھا. کہ وہاں کیا ہے، کیا بستا ہے، کیا ہے، کس طرح کی قدرت ہے، کس طرح کی کیا لوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں مجھے کنیکٹ کرتی ہے. سو دیٹ از دا ریزن کہ میں ہمیشہ کسی نہ کسی سچویشن پہ، کسی نہ کسی پیک پہ جو ہے جاتا رہتا ہوں، جو کہ ریسنٹلی پہلے زوم کر کے آیا ہوں. اچھا، ہم یہ آپ کی فوٹیج بھی ہمارے سامنے چل رہی ہیں، ڈفرینٹ آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جن چوٹیوں کو آپ نے سر کیا، ایک گروپ کی شکل میں آپ گئے ہوئے ہیں، اور اوبیسلی
ٹھنڈ ہے, ٹیمپریچر بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہلکی سی ٹھنڈ ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی, موٹے موٹے جیکٹ پہن لیتے ہیں, لیکن پھر آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی لگ رہی ہوتی ہے, ٹیمپریچر بھی اوبیسلی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. تو مزید کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے جب ایسے سمٹ کے لیے, ایسے جب چیلنجز کے لیے آپ جاتے ہیں, تو کیا انتظامات کیا ہوتے ہیں, حفاظتی اقدامات کیا ہوتے ہیں, یا پھر جب یہ سفر شروع کرتے ہیں تو کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے؟ اچھا, آپ یہ سوال بہت اچھا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ ماؤنٹینئرنگ جو ہے وہ بہت کوئی مطلب ایکسٹرا آرڈنری اور بہت مشکل چیز ہے. although it is difficult, لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماؤنٹینئرنگ جو ہے وہ پوری دنیا کا ایزیسٹ اور سیفسٹ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم اسپورٹ رادر دین بہت سارے اور بھی ایسے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہر چیز جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا ویدر فور کاسٹ ہو, چاہے وہ آپ کا اکوپمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کی ٹیم ہو, چاہے وہ آپ کا جو ہے ہیلتھ وائز ہو. تو جو بندہ بیسیکلی ماؤنٹینئر ہوتا ہے کوئی پہاڑ کو سمٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی کم از کم 2 سال سے اس کی پریپریشن شروع کرتا ہے, اس کی سیفٹی پریکاشنز لیتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ رسک کو منیمم سے منیمم کر لے. اور وہ رسک جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے. لائف ایکسپیکٹینسی یا کوئی بھی انسیڈنٹ یا کچھ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب ہم اپنے سارے اکوپمنٹ سے کمپرومائز نہیں کرتے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک ماؤنٹین جو چیز آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ کی فٹنس آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ کی پریپریشن ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ کی پلاننگ ڈیمانڈ کرتی ہے, اور آپ کی ڈیسیجن میکنگ ڈیمانڈ کرتی ہے. تو ان سارے چیزوں پہ جو ہے نا میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس پہ ہمیشہ جو ہے میں پورا اتروں. اچھا, ابھی تک کتنی چوٹیوں کو آپ نے سر کیا ہے, اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کون سی رہی, یا سب سے زیادہ مشکلات کہاں پہ آئی؟ پہاڑ چاہے وہ 3000 کا ہو, 4000 کا ہو, 5000 کا ہو, یا اتنا بھی ہو, وہ اٹسیلف جو ہے وہ مشکل ہی ہوتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ مشکل آتا ہے ابھی ریسنٹلی, کیونکہ انسان اپنے لمٹس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لاسٹ ٹائم جو میں 6000 کے پیک کر کے آیا تھا, وہ دیٹ از خسر گلگت میں کراکرم رینج تھا. اس دفعہ میں نے ہند کش کا یعنی ہندو راج رینج کا ایک پیک کیا, تلوزوم نام ہے, جو کہ بیر اور چترال کے بارڈر ایریا پہ ہے. تو اس کو میں نے اس لیے چوز کیا کہ ایک تو وہ ایسا ہے کہ اس پہ 1971 میں فرسٹ ایکسپیڈیشن آسٹریلین نے کیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے 2019 میں اٹالین نے کیا, پھر اس کے بعد چترالی لوکل چترالی شبدراج کی ٹیم نے کیا 2023 میں, اینڈ 2026 میں ہم تین تھے, جو مطلب اس سے ٹوٹل ایکسپیڈیشن 4 ہوئے ہیں. اور پھر الپائن اسٹائل میں کیا, مطلب اپنا لگیج, اپنا سامان, جو بھی چیزیں ہم نے لینی ہے وہ خود لے کے گئے, روپ خود فکس کی, لائن خود فکس کیا, اور سب کچھ جو ہے خود مینج کیا وداؤٹ دا ہیلپ آف پورٹرز, ان کے ہیلپ کے بغیر. تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا چیلنجنگ اس لیے رہا کہ ایک تو یہ لیس ایکسپلور تھا, بہت کم لوگ اس پہ گئے ہیں, بہت کم ایکسپیڈیشن اس پہ ہوئے ہیں, اور دوسرا یہ بہت چیلنجنگ تھا. اس میں جو اینڈ میں جو پورشنز آتے ہیں, آپ نے شاید فوٹیجز دیکھے ہو, وہ کوئی 50 to 40 جو ہے ڈگری پہ ہوتے ہیں, تو وہ کافی اسٹیپ ہے. تو یہ ہے کہ اور کچھ ایسے پوائنٹس بھی آتے ہیں جس کا نام ہے صدام اسٹیپس. تو صدام ایک ایسا اسٹیپس ہے جو دونوں سائڈ سے ایکسپوزڈ ہے, یعنی اللہ نہ کرے اگر آپ کوئی بھی غلطی کرتے ہوتے ہیں تو اس سائڈ پہ گرو گے یا اس سائڈ پہ گرو گے, بچنے کا کوئی چانس نہیں. تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ خطروں کے کھلاڑی بننے کا کیا شوق پیدا ہو گیا کہ رائٹ گئے تو بھی نیچے, لیفٹ گئے تو بھی نیچے, ٹھیک ہے ایڈونچر ہے, یہی چھوٹی موٹی جگہوں پہ کر لیں, لیکن ایسے خطروں کے کھلاڑی بننے کا کیا سوچا تھا؟ میں بھی آپ خود چیک کریں نا, دنیا نا مطلب ہم اب بھی بہت ہزاروں سال کہہ لو کہ ہم بہت پیچھے ہیں. جی, ہمارا ویسٹ آتے ہیں 1950s میں, ہمارے ماؤنٹینس کو سمٹ کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ہم میں بھی ٹیلنٹ ہے, ہم میں بھی گٹس ہے, ہم بھی جا سکتے ہیں. ہم بھی پاکستان کی ایسا چہرہ پوری دنیا کو شو کر سکتے ہیں کہ آئے یہ بھی دیکھ لو, یہ چیزیں بھی ہمارے پاکستان میں ہیں.
تو وہ ہم کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہم یعنی کیوں اگر آپ یہ واقعی ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ دنیا بھر کے کوپیما جو ہیں وہ ان میں ایک ہمیں پیشن دیکھنے کو ملتا ہے, ہم میں یہ چیز کم کیوں. اچھا ایک اور چیز, پاکستان کی جو بلند پہاڑیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو کوپیما ہیں وہ ان کے لیے بڑی پرکشش ہوتی ہے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان پہاڑیوں کو سر کرنے کے لیے. تو ان کے لیے یہ پاکستان کی بلند پہاڑیاں اتنی پرکشش کیوں ہیں, انہیں کیوں اتنی یہ پسند ہے, اور یہاں پہ وہ کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں مہوش, آپ دیکھیں نا, پوری دنیا میں ایک 14 پیکس ہے جو 8,000 میٹر کے اباؤ ہے, رائٹ. تو ان 8,000 میٹر کے اباؤ 14 پیکس میں سے 5 ہمارے پاکستان میں ہے. وی آر بلیسڈ ود دا ماؤنٹین. یس الحمدللہ. الحمدللہ 5 جس میں ناگا پربت ہے, G1 ہے, G2 ہے, براڈ پیک ہے, اور اس کے K2 ہے. سیکنڈ ہائیسٹ, ورلڈ کا سیکنڈ ہائیسٹ ہمارے پاس ہے, ورلڈ کا 9th ہائیسٹ ہمارے پاس ہے, یس ورلڈ کا 12th ہائیسٹ ہمارے پاس ہے. تو لوگ کیوں نہ آئے؟ لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے, جو ایڈونچر کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت کچھ ہے ایکسپلوریشن کے لیے, اور یہ بھی وہ جگہ ہے جو پھر بھی ہمیں انفارچونیٹلی قدر نہیں ہے نعمان. اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنے ریسورسز ہیں, اتنے زبردست ویدر آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے یوتھ کی شکل میں, لیکن پھر بھی ہمیں انفارچونیٹلی قدر نہیں ہے اس خطے کی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو قراقرم کی بات ہے. ہندو کش کی اگر بات کروں وہ ابھی تک رہا پڑا ہے, ابھی تک اس پہ ایکسپیڈیشن نہیں ہو رہی, کیونکہ ایک تو ہمارا پولیٹیکل نظام ایسا ہے اور پورے ملک کے حالات ایسے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اور بہتری لانی ہے اس فیلڈ میں, اور آپ جیسے لوگوں کو جو ہے اس کی حل چاہیے کہ آپ اس چیزوں کو جو ہے نا وہ جتنا آپ لوگوں کو انفارم کر دیجیے تو یہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. جی اچھا نعمان, ایک کوپیما کے لیے اس کی فٹنس جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور پھر مینٹل ہیلتھ اس کی اس لحاظ سے اس کا اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, سڈن کوئی ایسے آپ کا موسم وہاں پہ سڈن چینج ہو سکتا ہے, کسی طرح کوئی بھی مس ایپ ہو سکتا ہے, تو آپ نے آپ کا جو نروس سسٹم ہے آپ نے اس کو اسٹرانگ رکھنا ہے. تو اس لحاظ سے فٹنس جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ فٹنس میں کہتا ہوں کہ ایک کفتے ماں وہ کفتے کر ہی نہیں سکتا اگر اس میں فٹنس اس کی اس لیوریج کی کیپیسٹی نہ ہو اس چیز کو. کیونکہ وہ کہتے ہیں لوگ کہ یار یہ تو مطلب بہت بڑے بڑے لوگوں کا, ہائی لیول کے لوگوں کا, ایلیٹ کلاس کا جو ہے یہ گیم ہے. میں کہتا ہوں یہ ایلیٹ کلاس ان کلاس کا گیم ہے جو فٹنس میں ایلیٹ ہو. فائنینشیلی کوئی بات نہیں, فائنینشیل انسان مینج کر لیتے, کہیں نہ کہیں سے ہو بھی جاتا ہے بہت ڈفرینٹ کی شکل میں. لیکن جو ایلیٹ کلاس ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ فٹنس کے لحاظ سے ایلیٹ کلاس اگر وہ ہو تو فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ پہ پہاڑ نہیں ہے, وہ آپ کو کسی آپ کے پیسے سے آپ کو جج نہیں کرتا, آپ کے رنگ اور نسل سے آپ کو جج نہیں کرتا. وہ اگر آپ کو جج کرے گا تو آپ کی فٹنس پہ کرے گا. اگر آپ فٹ نہیں رہے تو مطلب آپ نہ اس کے شولڈر تک نہیں جا سکتے, اس کے پاؤں تک نہیں جا سکتے. یس یعنی فٹنس بڑی ضروری ہے. اچھا جو اپنے کٹ وغیرہ جو سوٹ آپ نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا کوئی یہ اسپیشل سوٹ ہوتا ہے؟ مجھے انپرسنل موقع بھی ملے گا اسٹوڈیو میں تو میں ضرور وہ سب چیزیں لا کر دکھاؤں گا. یہ ہے کہ وہ اکوپمنٹ جو ہے اس میں کیمپونز ہے, ہارنس ہے, کیرابینرز ہے, اسینڈرز ہے, ڈسینڈرز ہے, اس میں روپس ہے, آئس کروز ہے, اور ڈاؤن سوٹس ہے, جیکٹس ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ٹیکنیکل سامان ہے اور جس پہ ہماری لوکل کمیونٹی بھی ماؤنٹینئرنگ کر رہی ہے. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے حوالے سے اویئر ہیں, جن کو پتا ہو کہ ہاں اتنا سیف طریقے سے ہم ماؤنٹینئرنگ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اکوپمنٹ بہت میٹر کرتی ہے آپ کے ماؤنٹینئرنگ کیریئر میں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہم کہیں اس سمٹ کا حصہ بنتے ہیں اور کسی نہ کسی پہاڑی کو سر کرتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک دفعہ ناکام ہو جائیں تو پھر سے وہ کوشش نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی. آیا پھر سے وہ عزم جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کیسے وہ دوبارہ سے ایک ناکامی کے بعد دوبارہ وہ شروع کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو اس کو حوصلہ دے سکتی ہے؟ پہلے سب سے بڑی بات نا, انسان کو اگر وہ خود کو دیکھ کر موت نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے اسے کوئی نہیں کر سکتا.
کیونکہ فیلئر از اے پارٹ آف دا لائف، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اور یقین کرے لائک میں نے ایسے بھی فیس کیے کہ میں ایک سمجھ کے کچھ 100 میٹر کھڑا ہوں اور کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے میں سمجھ نہیں کر پاتا. مطلب میں نے 5 سے 10 15 دن لگائے ہوں ہوتے ہیں، اتنی محنت کی ہوتی ہے، اتنا ہیکٹک پایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس جگہ پہ 100 میٹر 200 میٹر پہ میرا خطرہ مجھے محسوس ہوا کہ خطرہ ہوگا آگے جانا، جان کے رسک ہے. اکتوبر آ چکا ہے، سب سے امپورٹنٹ آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور مجھے لگتا ہے نا کہ جو انسان کہتے ماں ہو نا، اس کو اپنی زندگی کی بہت قدر ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قدر نہیں کرتے، اس کو لائف کی اتنی وہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اس لیے اتنا اس کی جگہ پہ جاتا ہے. لیکن ٹو بی ویری فرینکلی ہمارا ایک گرو ہے، ماؤنٹینئرنگ ورلڈ کے گرو ہے، اس کا نام ہے اینو میزنر، اگر جانتی ہو آپ. تو اس نے ایک بات کہی تھی جو بہت مجھے کلک کر گئی. اس نے کہی کہ سوچو ماؤنٹینئرنگ کیسے انسان ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جس کو پتا ہے کہ 50% اس میں بہت ایسے خطرے ہیں جس میں انسان کی جان وہی رسک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے فیئر کو، اپنے ڈر کو، اپنے ڈاؤٹس کو، اپنی کیپیبلٹیز کو چیلنج کرتا ہے اور وہ جاتا ہے اور خود کو سیفٹی واپس لے کے آتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہ نا انسان کی زندگی کے سیلف اویئرنیس کا ایک بہت بڑا پیک ہے جو وہ اچیو کر لے اپنی زندگی میں. تو فیلئر از اے پارٹ آف لائف، اس سے گھبرانا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ گھبرائے. ایک دفعہ فیل ہو گیا، سب سے پہلا کام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. ویل مجھے اچھا نعمان بتائیے گا کہ خواتین کتنی ہیں اس شعبے میں، کتنی کوپیما خواتین ہیں جو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ جاتی ہیں گروپ میں یا اس طرح سمٹ میں حصہ لیتی ہیں؟ ماشاءاللہ جو لاسٹ ٹائم سے ابھی تک میں نظر دہرا رہا ہوں نا 2-3 سالوں سے، تو اس فیلڈ میں بھرتی آ رہی ہے. اب آپ خود سوچیں، ملاقہ خلجی ایک نام ہے، بلوچستان کی، شی از دا فرسٹ ماؤنٹینئر who has summited Khusargan like 6,000 meters. تو بلوچستان سے وہ پہلی خاتون ہے. لیکن اب بھی میں بہت تکلیف اور بہت دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں ابھی خواتین کی کمی ہے اور چاہیے. بہت سارے فیلڈ میں ہے، ایون ہمارے بہت سارے ایئر اسپیس انجینئرنگ میں بہت کمی ہے خواتین کی، ہمارے آرم فورسز میں بہت کمی ہے. اچھا نعمان، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین ذرا مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بڑی ہمت کا یہ کام ہے، بلند و بالا چوٹیوں کو سر کرنا، اور اوبیسلی خطرہ بھی ہوتا ہے جان کا. تو اس میں خواتین کتنے خوشی سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آج کا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے، بلند پہاڑوں کو سر کرنا، ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ اور کامیابی کی داستان. اوبیسلی یہ بڑے ہمت والا کام ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنا اور رسک لینا ہے، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں خطروں کے کھلاڑی بننا، مختلف چیلنجز کو فیس کرنا. آپ ویدر پیٹرن دیکھ کے جاتے ہیں، اب جیسے جیسے اوپر جا رہے ہوتے ہیں سڈن موسم جو ہے وہ کروٹ لے لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں، آپ کو کوئی انجری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان تمام تر چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ڈفرینٹ ریکارڈز قائم کرنا اوبیسلی یہ واقعی بہت بڑے حوصلے کا کام ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں، نعمان ہمارے ساتھ ہیں. نعمان، ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جیسے آپ فرماتے ہیں ہر شعبے میں ہمیں ماشاء اللہ سے خواتین جو ہیں وہ سر فہرست نظر آتی ہیں. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا ایک کوپیماؤں کی فہرست میں بھی خواتین کا نمایاں رول نظر آ رہا ہے؟ آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، بڑھ چڑھ کے اس ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور ان کی ہمت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چیلنجز دیکھیں وہ عورت یا مرد نہیں دیکھتا. کوئی بھی اگر خطرہ، کوئی بھی مشکلات آنی ہے یا موسم کا چینج ہونا ہے یا کوئی بھی ایشو، کوئی بھی ہیپننگ ہونا، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ عورت ہے اور وہ مرد ہے، میں نے اس طرف زیادہ ہونا ہے اس طرف کم ہونا ہے. تو مسئلے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس پوری جرنی میں، اس پورے سفر میں خواتین کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان تمام تر چیلنجز کے باوجود؟ جی بالکل، ماشاءاللہ میں ابھی میں 2-3 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان میں اسپیسیفکلی بہت زیادہ جو ہے خواتین اب کنٹریبیوشن کر رہی ہے، ماؤنٹینئرنگ میں آ رہی ہے. لائک ابھی ریسنٹلی الپائن کلب آف پاکستان نے ایک جو ہے گروپ آرگنائز کیا بریلا پیک کے لیے. تو اس طرح ابھی خسرگن اس سال جو ہے 8 لڑکیوں نے خسرگن سمٹ کیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے اور کچھ
थोड़ा सा जो है ये इदारे जो अथॉरिटीज है वो भी सामने आ रही है, बढ़ चढ़ कर वो जो है सपोर्ट कर रही है। ये लोग तो मैं इंटरेस्ट समझता ले हूँ रहे कि- हैं, हाँ लोग यानी कि इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, इंटरेस्ट अभी ले रहे हैं, स्पेसिफिकली खवातीन तो बहुत ले रही है इंटरेस्ट, और काफी फील्ड में इन भी है। यानी ये बात Like सच है, अभी- मर्दों के शाना बशाना, चाहे आसानी हो, मुश्किलात हो, खतरे हो, मर्दों के शाना बशाना हमने चलना है। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल। और ये चीज क्या है ना, पहाड़ एक ऐसी चीज है ना कि वो ये नहीं देखता कि ये जेंडर कौन सा आ रहा है। एग्जैक्टली और जो मैं अभी देख रहा हूँ माशाल्लाह, तो वो बिल्कुल सेम। अब यहाँ के फीमेल्स में भी ये कैपेबिलिटी है कि वो ये नहीं समझती कि हम फीमेल्स है, बस वो पहाड़ के नजरिए से खुद को देखती है, उस तरह प्रिपरेशन करती है। तो आई गेस बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, और होपफुली कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देंगे हमसे ज्यादा हिस्सा वो ले। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो हमारे नौजवान हैं, जैसे आप लोग कुछ हमारे नौजवान दिखते हैं, लेकिन कुछ सालों से आप लोग इस के अंदर हैं, इस शौक़ को पाले हुए हैं, इन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, और एक ऑब्वियसली एक हौसला, एक अज़्म आपको मिल जाता है, फिर नए से नए एक जर्नी के लिए आप लोग निकल आते हैं। लेकिन क्या अब के हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि टाइम हम फ़ोन के अंदर अपने आप को इंगेज रखते हैं, डिफरेंट गेम्स हैं वो भी फ़ोन में हम खेल रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो क्या ये जो हमारी जनरेशन है, जो जेन ज़ी की जिसकी हम बात करते हैं, क्या ये हमारे बच्चे भी, इनको भी शौक़ है, क्या इस तरफ वो आते हैं कि हमें भी कोपेमाई की तरफ जाना चाहिए, हमें भी पहाड़ों की इस तरह चोटियों को सर करना चाहिए? क्या ये शौक़ उनमें देखने को मिल रहा है, या सिर्फ और सिर्फ वो AI टेक्नोलॉजी और फ़ोन की हद तक वो महदूद होके रह गए? वेरी फ्रेंकली ना, ये मैं समझता हूँ ना कि कोई जनरेशनल फिनोमेना नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा फुल डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे। अगर मेरा बेटा मुझे देखे कि मैं माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े अच्छे से पहाड़ कर रहा हूँ, एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ, तो वो खुद मोटिवेट होकर वो खुद कोशिश करेगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है। ऑब्वियसली। तो ये वालिदैन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसके बच्चे पे। हमारी सोसाइटी आप खुद देखें, मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वालिदैन को, वो आकर खुद खाने के सामने भी बैठते होते तो फोन यूज करके खाना खा रहे होते हैं। तो इससे मैसेज क्या जाता है बच्चों को? वही मैसेज जाता है कि मतलब अगर अब्बू कर रहा है तो मैं भी करूँ, अगर अम्मी कर रही है तो मैं भी करूँ। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि हमें आजकल की जनरेशन को डील करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे वालिदैन को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो पढ़े, वो खुद लर्न करे, वो खुद सीखे, फिर बच्चों को सिखाए, फिर बच्चों की तरह। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अब टाइम के साथ अगर चेंज ना हो ना, तो फिर आप वो गैप आ जाता है, वो जनरेशन गैप आ जाता है। यस, वो ऑब्वियसली। फिर हम जेन जी और बेबी बूमर्स और जनरेशन अल्फा इन चीजों में पड़ जाते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि आपके अगर बेबी बूमर जो है वो भी सीखना सीख है ना कि जेन जी कैसे लिविंग करते हैं, लाइफ स्टाइल कैसे गुजारते हैं। थोड़ा सा ये नहीं कह कि उनको फॉलो करे, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करे। क्योंकि आप देखो जेन जी जो है ना, मैं समझता हूँ टॉपिक तो दूसरी तरफ से चला जाएगा, बट आई अंडरस्टैंड कि जेन जी ने जो मसाइल सामने लेके आए ना, वो ना मिलेनियल्स लेके आए, ना बेबी बूमर्स लेके आए। ये बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता था, यही जेन जी करती है। जो है पॉलिटिकल सिस्टम पे, मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम पे कोई बात नहीं करता था, यही करते हैं। इतने बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन कोई नहीं करता था, यही करते। ये है कि हाँ, फोन का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और मैं वो देख रहा हूँ। और इसके मुझे लगता है कि मल्टीपल रीजन नहीं है कि एक तो बच्चों के पास एक्सेसिव जो है, क्योंकि इसमें जो है ना, वो मैं इसलिए ये चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, क्योंकि इससे कबल मैंने जो आपसे पूछा था ना फिटनेस का, कि इसमें फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो अब हमारे बच्चे हैं, उनकी फिटनेस का हाल आप देखिए, खाते वो क्या है, सारा फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी को है नहीं है, या तो वो बहुत ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ हैं, या बहुत स्किनी है, वो एक स्टैमिना नहीं है, वो ज़्यादा टाइम वो वॉक करना, रनिंग, ये चीज़ें वो लोग नहीं कर सकते, हाँफना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि इनकी फिटनेस को, वो जो आप वाली जो हम आपसे मैं पूछ रही थी, आपने कहा फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस लिहाज से मैं भी जानना चाह रही थी कि देखिए फ़ोन पे अगर वो बैठे रहेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो उनका जब स्टेमिना नहीं होगा तो वो कैसे जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही कह रहा हूँ ना कि मतलब फिर तो वो ये 4 किलोमीटर की हाइकिंग ही कर सकेंगे, दैट्स इट।
پھر یہی لیکن بچتا یہ ہے. ہے کہ یہ چیز ابھی چینج ہو رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے, نیوٹریشن کے حوالے سے اویئرنیس آئی ہے, ورک آؤٹ کے حوالے سے آ رہی ہے, تو ہوپفلی اس سے بہتر ہو جائے کہ خون کا یوزیج جو ہے وہ کم ہو جائے. اوبیسلی. اچھا, جب آپ ایک پلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ یا اس چوٹی کو ہم نے سر کرنا ہے, اوبیسلی ایک پہلے پلاننگ بنتی ہوگی پراپر, اس کے بعد یہ آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہوگا, تو اس میں کیا کھانے پینے کی کیا صورتحال ہوتی ہے, وہ چیزیں کس طرح سے مینیج ہو رہی ہوتی ہیں, پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مس آپ کوئی انجری کچھ بھی ایسی کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے, تو اس کو فرسٹ ایڈ جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے, کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, یا پھر وہ بالکل اگر چلنے کے قابل نہ بچے, آگے موو نہ کر سکے, تو پھر کیسے اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے, ذرا یہ بھی بتائیے. اچھا مہوش, ہمارے پاس نا پہاڑ میں نا, کیونکہ وہ ایسی بلڈنگ میں سے کہ اس میں جو گروپ ہے آپ کو 7-8 دن 12 دن تک وہی گروپ وہی شکلیں نظر آئے گی, اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آئے گا. جی ٹھیک ہے, تو ہم پھر چوز ایسے بندے چلتے ہیں اپنے ساتھ, اس میں ایکسپیڈیشن ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, فرسٹ ایڈ جو یوز کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, پاؤں ٹوٹا, اس کا ہاتھ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اس کو کیسے لے کے آنا ہے, تو ریسکیور بھی ہوتا ہے. پراپر ایک ٹیم, ایک ایسی ٹیم ہوتی ہے کہ وہ سارا مطلب, اور جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ویل ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ان چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے مینیج کرتے ہیں, کسی حادثے کو کیسے کر اس کو مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ویل ٹرین لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, تو ان چیزوں میں پھر یہ ہے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, مطلب سیفٹی اور یہ سب چیزیں مینیج ہو جاتا ہے. اوکے. اچھا, کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا, کوئی بڑی انٹرسٹنگ سی کوئی جرنی رہی ہو, کوئی سفر رہا ہو, کوئی آپ کا کوئی ایسا ٹرپ بڑا انٹرسٹنگ سا رہا ہو؟ بہت ہوئی ہے, بہت ہوئی ہیں الحمدللہ کہ ہم نے مینیج کرنا سیکھا ہے. اوکے, وقت کے ساتھ ساتھ ٹرین ہو گیا نا. ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ ٹرین ہو گیا, ایسے ہی ہے بالکل, وقت آپ کو ٹرین کر دیتا ہے. یس, اوبیسلی وقت تو کر دیتے ہیں. کوئی بڑا انٹرسٹنگ سا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی اس پوری جرنی کا. بس یہ ہے کہ لائف میں ایک ایسا دور تھا کہ میں سمٹ کرتا جا رہا تھا, اور ایک کیونکہ یہ جو سمٹ انسان کرتا ہے نا, تھوڑا سا وہ ایگوسٹک اور تھوڑا سا وہ مطلب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا بھول جاتا ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ پہاڑ نا وہ آپ کو ایگو رکھنے ہی نہیں دیتا. پھر میں ایک چھوٹے سے بلوچستان کے ایک چھوٹے سے علاقے کو ہچلتن مستن سائڈ پہ اس پہاڑ کو کرنے کے لیے گیا. اس پہاڑ میں کرنے کے لیے گیا تو ہم ڈی ٹریک ہوئے, اور تقریباً 24 آورز ہم نے وداؤٹ فوڈ, کہ بہت ساری ڈیٹیل ہے, بہت اسٹوری ہے, اگر سناؤں گا تو اس سے اور پراپر جو ہے انٹرویو ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں ہم بھٹک گئے تھے, راستے سے بھٹک گئے تھے, اور کوئی ایسی بھی رات بلوچستان کے ایسے پہاڑ کے وہاں نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, کچھ نہیں ہے. تو 24 آورز ہم بغیر فوڈ کے, بغیر پانی کے ایسے گھوم رہے تھے. تھینکفلی کہ وہاں کے لوکلی بلوچ لوگ جو ہے وہ, ان کو تھوڑا سا ایک ہمارا لیڈر جو تھا وہ بھاگ کر چلا گیا. اچھا. انہوں نے جو ہے ان کو بلایا, پھر پراپر ریسکیو مشن ہوا, اور وہ بھی 3000 میٹر پہ, مطلب بہت چھوٹے ایلیویشن. اچھا. اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پہاڑ کے ایلیویشن جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتے ہیں کہ دا وے یو ٹریٹ دیم. آپ اگر عاجزی سے اس کو ٹریٹ کریں گے نا, تو پہاڑ بھی آپ کو عاجزی دکھائے گا. اگر تھوڑا سا آپ نے ایگو, تھوڑا سا انا, جس دل کے ساتھ آپ جا رہے ہیں نا, وہی دل وہ جج کر کے آپ کو جج کرے گا, آپ کو ٹریٹ کرے گا اس طرح. یہ ایک اسٹوری تھی. اوکے. اچھا, کیسے راستے کو کیسے جو ہے وہ آپ, یعنی کہ اوبیسلی آپ پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں, تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایکوریٹ میپ کی جانب, یعنی صحیح ڈائریکشن میں صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ بھٹک گئے ہوں, راستے سے جانا کہیں اور, پہنچ کہیں اور گئے ہوں, پھر واپس آنا پڑا ہو؟ ہاں ایسا ہے. بیسیکلی اسی کا مثال دے دوں گا. جو گائیڈ ہمارے ساتھ گیا تھا, بیسیکلی وہ اس راستے پہ 2 سال پہلے گئے, تو وہ لینڈ مارک جو اس نے فٹ کیے تھے وہ مٹ گئے تھے نا. پہاڑ اپنا شیپ چینج کرتا رہتا ہے. اچھا. پیسج آف ٹائم. تو اس وجہ سے ہم سمیٹ تک تو پہنچ گئے 7 بجے, لیکن جب ڈیسینڈ کر رہے تھے تو اسی راستے سے ہماری ٹیم کے ممبرس کہہ رہے تھے کہ یہ تو پورا راک کلائمبنگ ہے, ہم ڈیسینڈ نہیں کر سکتے وداؤٹ روپ کے, وداؤٹ کسی اکوپمنٹ کے نا. تو پھر ہم نے, ہمارے گائیڈ نے ڈیسائڈ کیا کہ چلو 2 سال پہلے جس راستے میں گیا اس سے جاتے ہیں. ایک نالا ہے اس میں ڈیسینڈ کیا, اور پھر وہ ایسی جگہ گئی کہ وہ درے, درے کا نام ہم نے سنا ہوگا. مطلب ایسا ہے کہ وہ کھڈے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے ایکسپینڈڈ کھڈے ہوتے ہیں پہاڑ, لیکن وہ جب ٹاپ سے نظر آئے نا, ٹاپ سے, تو وہ بالکل سیدھی زمین نظر آتی ہے, سمجھ نہیں آتی.
تو جب ہم اس میں پھنس گئے تو پھر ایک کو کراس کرو, دوسرے کو کراس کرو, کیونکہ وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہے. یعنی سمجھ ایسے نہیں آتی کہ کہاں انٹرسٹنگ جائے, واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. نعمان میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو ضرور پیغام دیں, نوجوان نسل کو جو کوہ پیمائی کا شوق رکھتے ہیں, جنہیں پہاڑوں میں گھومنے کا, ان کی بلند و بالا چوٹیوں کو سر کرنے کا بڑا شوق ہے, تو میں چاہوں گی کہ ان کو آپ ضرور کوئی میسج دیں. جی بالکل, میں اپنے دوستوں کو, ان سب کو جو دیکھنے والے ہیں, ان کو صرف یہ اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ملیں. یہ دنیا بہت خوبصورت ہے, ایک ہی زندگی ہے, آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. زیادہ سے زیادہ 54 کے جب انسان ہو جاتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طریقے سے پھر کیونکہ جو ہماری ڈائٹ ہے جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں جی تو اس کے مطابق نا ہماری اتنی ایج بھی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں, آپ ایکسپلور کریں دنیا کو, آپ میراتھن دوڑے, آپ انٹارکٹیکا جائے, آپ کیا کریں, بس دور ہے, زندگی کو ایکسپلور کریں, زندگی کو فل آف لائف جیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ نعمان, بہت شکریہ. یقیناً ناظرین, دنیا بہت خوبصورت ہے اور پاکستان کی بات کی جائے تو خوبصورتی کی انتہا ہے یہاں پہ. آپ کو ہر طرح کے یہاں پہ موسم, آپ کو ایسے ایسے خوبصورت سے پہاڑ آپ کو ملیں گے, تو آپ یقین جانیں, آپ جب دیکھیں گے آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی. ایکسپلور کریں آپ ملک کو, پاکستان کو, دنیا کو, زندگی ہے اس کو انجوائے کریں, اور اس طرح کے جو ایڈونچر ہوتے ہیں وہ ضرور کرتے رہا کریں. اسی میں زندگی کا مزہ ہے, نہ کہ ایک بوریت لائف آپ جیسے وہ 9 to 5 جاب کریں اور بس اس کے بعد فون میں لگے رہیں. اس سے نکل کے بھی دیکھیں, دنیا بڑی خوبصورت ہے اور اوبیسلی ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, لیکن کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, ان کو بھی فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے. کچھ تلخ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ ایسے حقائق بھی سخت ہمارے سامنے آ سکتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بڑے لائٹ لے کے چلیں, کیونکہ حالات تو واقعات کے اکارڈنگ بھی ہم نے چیزوں کو رکھنا ہوتا ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں صحافت کا جو سفر ہے, اس حوالے سے پھر ماضی کی بات کریں, حال کی بات کریں, اور پھر آنے والے کل یعنی کہ مستقبل کی بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, جب ہم پاکستانی صحافت کی جڑوں کو دیکھتے ہیں نا, تو پاکستان سے پہلے کی جو برصغیر میں جا کے اس کی جو شاخیں ہیں, جو جڑیں ہیں, وہ ہمیں ملتی ہیں. کیسے؟ جب ہم اردو صحافت کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 200 سال پرانی ہمیں یہ تاریخ جو ہے وہ ملتی ہے. جی ہاں, 200 سال پرانی. جبکہ پاکستان کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو پریس فاؤنڈیشن ہے, جس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جہاں 1822 میں جو ہے اردو صحافت ابتدائی جو اخبارات ہیں اس میں یہ شامل ہوا تھا, اور بعد دیکھا جائے تو مولانا ظفر علی خان کا جو ایک ذمہ دار اور جو دیگر اخبارات ہیں اس میں سیاسی شعور کی بات کی گئی, تاریخی آزادی کی بات کریں تو اس میں انہوں نے بڑا ہی اہم رول ادا کیا تھا اس اخبارات کو لے کے, اس سلسلے کو لے کے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں قیام پاکستان, اس کے بعد صحافت نے ایک نئے دور میں جو ہے وہ قدم رکھا, اور اخبارات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنا شروع ہوئے, لوگوں کو بھی کچھ حالات و واقعات کا جو ہے وہ پتہ لگنا جو ہے وہ شروع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں اخبارات کا سلسلہ شروع ہوا, پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا تو اخبارات سے نکل کے ریڈیو پہ چیزیں آئیں, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں جو ہے وہ شفٹ ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے ایک بہت وسیع, مزید یہ دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا گیا. اس کے بعد ناظرین 2002 کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے جو ہے یعنی کہ اس کا جو قیام ہے وہ نجی الیکٹرانک میڈیا کے باقاعدہ یعنی اس نظام کو لانچ کر دیا گیا, یعنی کہ یہ نظام وجود میں آیا. اس کے بعد جب ہم آج کی صحافت کی بات کرتے ہیں, تاریخ کو تھوڑا سا میں نے ریلیٹ کیا کہ کب سے کب یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر جب ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج کی صحافت جو ہے وہ صرف آپ کو نیوز پیپر تک نہیں رہے گی ملے گی, آپ کو یہ صحافت صرف اسکرین تک جو ہے وہ محدود نہیں ملے گی, بلکہ آپ دیکھیں موبائل فون, جس کے ہاتھ میں فون ہے آج کل ہم کہتے ہیں تو وہی صحافی بنا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی کچھ ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہے جس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ویب سائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ چکی ہیں, فیس بک ہے, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, دیگر سوشل اکاؤنٹس جو ہیں ہر شخص کی دسترس تک جو ہے یہ ہم دیکھیں تو یہ پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل جرنلزم, یہ کیا چیز ہے, اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے, جو میں نے موبائل کی بات کی تھی, موبائل فون کی, اور پھر اے آئی جیسے نئے اور جدید طریقے جو ہیں وہ بھی متعارف ہونا شروع ہو گئے. لیکن ناظرین, اسی تیزی کے ساری جتنی تیزی سے صحافت میں تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی, اتنی ہی تیزی سے بے شمار چیلنجز نے بھی اپنی جگہ بنائی, جس میں کیا ہوا, فیک نیوز, سنسنی خیز خبریں, ایسی غیر تصدیق شدہ معلومات جو ہے وہ ہم تک پہنچائی جاتی ہے, شیئر کی جاتی ہے, ایسے
معاشی دباؤ ہمارے سامنے, ریٹنگ کے چکروں میں آپ نے کیا کچھ دکھانا شروع نہیں کر دیا, کیسا کیسا کانٹینٹ. صحافی ایک یعنی کہ ہم صحافتی آزادی کی بات کی جائے تو آج کے صحافی کے لیے بہت چیلنجز ہیں, بے شمار امتحانات ہیں. جو واقعی اتھینٹک صحافی ہے اس کے لیے تو بڑے چیلنجز ہیں. تو ذرا ان تمام تر چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ مستقبل کی صحافت پھر کیسی ہوگی. اس کو آپ دیکھ لیں, جیسے میں نے اے آئی کا ذکر کیا, پرنٹ جو ہے اس کا, پھر ٹی وی, ڈیجیٹل, اور یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک صحافت جو ہے وہ پھر نکل کر آئے گی. اس پہ ہم بات کریں گے, اور کس طرح یہ جو چیزیں ہیں کیا ان میں کبھی کوئی رد و بدل آئے گا, کیا اتھینٹک چیزیں ہمارے سامنے آ پائیں گی, یا پھر وہی جو ایک فیک سلسلہ آج کل موجودہ دور کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے یہی ہوگا. تو اسی پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری جو اینکر پرسن ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, اور اوبویسلی ایک صحافی ہی بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے کہ کل کی صحافت کیا تھی, آج کی صحافت کیا ہے, اور آنے والے وقت کی صحافت کیسی ہو سکتی ہے. مانور قریشی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مانور؟ آئی ایم گڈ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. فائنلی آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی, تھینکس ٹو یو. ویل مانور, مجھے بتائیں, آپ بھی ٹی وی چینل سے وابستہ ہے, کرنٹ افیئر آپ کر رہی ہیں, جو کہ سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ مجھے بہت دفعہ بہت جگہوں سے آفر آئی کرنٹ افیئر کی. میں نے کہا معافی دو, کیونکہ کرنٹ افیئر کرنا آسان کام نہیں ہے. مطلب آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز اے ٹو زیڈ پتہ ہونا چاہیے. ہسٹری کیا رہی, جیسے ابھی یہ صحافت کی ہسٹری کی میں نے بات کی تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو بھائی سلام ہے آپ کو جو کرنٹ افیئر کرتی ہیں. سو صحافت کو اگر میں تھوڑا آپ کا صحافی اس لائف میں آنے سے پہلے, بینگ اے جب آپ جرنلسٹ بنی اس سے قبل اگر میں آپ سے پوچھوں تو صحافت کو لے کے آپ کے مائنڈ میں کیا کوسچنس تھے, کیا سوچتی تھی, اور پھر جب ان ہو گئی تو ریئلٹی کیا دیکھی؟ پہلے تو اپنا ایکسپیرینس بتائیے. اچھا, بیسکلی میں نے بہت چھوٹی ایج سے اسٹارٹ کر دیا تھا, اور ایز اے نیوز ریڈر اسٹارٹ کیا ایک پرائیویٹ چینل پہ. پھر میں نے ڈفرینٹ میڈیمس پہ کام کیا. اس میں نے ریڈیو پہ کام کیا, ویب پہ کام کیا, نیشنل ٹی وی پہ کام کیا, انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ کام کیا. تو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی پاورفل پوزیشن ہے, آپ کے پاس جو ہے بہت رائٹس ہیں کہ آپ اپنے سامنے کسی پریزیڈنٹ کو بھی بٹھا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ احتساب کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو تھی بڑا اس وقت فیسینیٹ کرتی تھی. آلدو میرا ذرا ایک حادثاتی طور پہ انٹرسٹ تھی میڈیا میں, لیکن جب میں اس پوزیشن پہ آئی اور میں نے صحافت اسٹارٹ کی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ پریویلیج نہیں ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ کی ایک تو اپنی پروفیشنل لائف کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, آپ کے چینل کی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اسکرین پہ ہیں, ہمارے پیچھے سینکڑوں امپلائیز ہوتے ہیں, ان سب کی محنت ہوتی ہے, فرام ویژولز, پروڈکشن, لائٹنگ, ایوری تھنگ. لیکن ایک چیز ہمارے منہ سے غلط نکلے گی اور شاید وہ چینل بھی بین ہو جائے, شاید وہ نوٹسز آ جائے. آتے ہیں نا, ایک ہمارے چینل کو وہ تھا نا, آیا تھا نا محرم میں, جنہوں نے اور پورے ٹیمز جو ہیں بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں. اسی طرح یہ تو ہو گئی آرگنائزیشنل لیول پہ. ہم اسٹیٹ کا نیریٹو, جس طرح کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کریں, اسٹیٹ کا نیریٹو بتا رہے ہیں. اگر اسٹیٹ کا نیریٹو ہم غلط بتا دیں گے, یا ہمارے اپنے بائسز جو ہر انسان کے ہوتے ہیں, اپنی پسندیدگی, اپنی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے, ہم ایکٹیویزم کو بہت زیادہ صحافت میں لے آتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. ایک صحافی کے لیے تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک ایکٹیوسٹ الگ ہوتا ہے, ایک صحافی الگ ہوتا ہے. ہم صرف بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ریزن کیا ہے, ڈیمانڈس کیا ہیں, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے. تو ہمارا تو یہ کام ہے ہی نہیں. یہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے وین اٹ کمس ٹو جرنلزم. سو میں نے جب اسٹارٹ کیا بڑا ڈفرینٹ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے تک, اب اس وقت انسٹاگرام وغیرہ بہت پیک پہ جا رہا تھا, لوگ نئے نئے آ رہے تھے اور یوز کر رہے تھے. 2017-18 ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے اور بہت زیادہ اس چیز کی طرف مائل تھے. یہ جو ہے نا, یہ جو تیزی تبدیلی ہے, یہ بڑی یکدم آئی ہے, کیونکہ ہونا یہ شروع ہو گیا کہ سٹیزن جرنلزم کا کنسیپٹ اسٹارٹ ہوا. 2010-11 میں آپ کو یاد ہوگا فیس بک کا بہت پیک تھا, لیکن فیس بک پہ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیوز جو سوسائٹل ایشوز ہیں ان کو شیئر نہیں کرتا تھا. اپنی ایک وہ ان کا ایک انٹرٹینمنٹ چل رہی ہوتی تھی. انسٹاگرام آیا تو اس میں اپنی فیشن اور فیشنسٹا پکچرز لگانا شروع کر دی. اب ایشوز جو تھے سوشل ایشوز, اور پھر کیا ہوا, چینلز کا زوال سٹارٹ ہو گیا. کووڈ سٹارٹ ہو گیا 2019 میں, کووڈ سٹارٹ ہوا, ورک فرام ہوم سٹارٹ ہوا, ایڈز کم ہو گئے, چینلز نے لوگوں کو شرنک کرنا شروع کر دیا, امپلائمنٹ کم ہو گئی. اور اس وقت لوگوں نے سوچا کہ کیا کریں, تو انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پہ جو ایشوز تھے سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ یوٹیوب چینلز بنا لیے, یوٹیوب چینلز بنائے, ٹک ٹاک آ گئی بہت زیادہ. اس سے پہلے ڈب اسمیش تھا, تو وہ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, پرومیننٹ نہیں تھا, اور پھر لوگ گھروں میں نہیں تھے نا,
تو وہ جو 2019 سے لے کے ہم نے دیکھا نا 2022-23 تک وہ بہت ایکسٹریم پیک دیکھا ڈیجیٹل جرنلزم کا یا سٹیزن جرنلزم، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے جو ویڈیو لگانا چاہتا ہے وہ کچھ بھی بول رہا ہے تو لوگ اس کو سنتے بھی تھے. اس کے بعد اسی کے ذریعے فیک نیوز آنا شروع ہوا. جب یہ والے پلیٹ فارمز مونیٹائز ہونا شروع ہوئے، جب یہ کمرشل اسپیکٹ سٹارٹ ہوا، جیسے اب اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر میں نے کہیں جانا ہے روٹین میں، یا ہمارے کوئی وزیر کہیں یا صدر کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک خبر نہیں ہے، انہوں نے روٹین میں جانا ہے، آپ نے خبر دینی ہے. جب وہ جانے سے انکار کر دیں گے وہ خبر ہوگی. تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یعنی کہ ہم جتنی کنٹروورسی پھیلائیں گے اتنی ریچ آئے گی. اور آئی بالکل آئی. اس کے بعد آئی اور لوگوں نے فیک نیوز پھیلانا شروع کر دی. جس کے پاس فون تھا اور اسی کو صحافت بنا لیا. اور پھر جب اے آئی آیا تو ویڈیوز ایسی تو بڑے غرق کر دیا, اس نے اور ایکسٹریم پہ لے گیا. اچھا پھر اس کے بعد کیونکہ لوگ نیوز سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے اور اس طرح کی ویڈیوز کے ذریعے اپنے آپ کو بھی ذرا سائڈ لائن کیا, فیک نیوز بھی پھیلائی اور اس سے ارن بھی بہت زیادہ کیا. پھر فیملی ولاگنگ سٹارٹ کر دی ہاں, اور اپنے گھر کے ایشو بتانا, اپنے آپ کو صحافی کہنا اور بتانا کہ شوہر اچھا کیسا ہوتا ہے, مرد کو کیسے قابو کرنا ہے, ساس کے ساتھ کیسے وہ کرنا ہے, عورتیں 4 شادیاں کرنی چاہیے نہیں, اس طرح کی چیزیں صحافیوں نے اپنے آپ کو سیلف صحافیوں نے کرنا شروع کر دی. بیکاز ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سورس آف انکم بن گئے. تو اب کسی بھی طریقے سے پیسے کمانے ہیں, دے آر پروڈیوسنگ دا کنٹینٹ جو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. سو یہاں سے ہم نے اسٹارٹ جو سفر کیا, آپ سوچیں کہ آج یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, بہت 15-20 سال پہلے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے نا تو ریکارڈنگ کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. وہ لکھتے ہوتے تھے اور خود جا کے پریس کانفرنس میں بیٹھتے تھے, پریس بریفنگ میں بیٹھتے تھے, پیپر پہ لکھتے تھے, اپنے ادھر آ کے فائل کرتے تھے, وہ پراپر ٹائپ رائٹر سے ٹائپ ہوتی تھی, اور ود ان 2 ڈیکیڈز یہ چینجز ہوئی. تو صحافت اور صحافی دونوں بدل گئے, ڈائنامکس بدل گئے. پھر ان لوگوں کی جابس جنہوں نے وہ والا سیٹ اپ کیا تھا اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود کو چینج نہیں کر سکے, کیونکہ ٹائم ہماری رفتار سے بہت تیز چلتا ہے. ہم روز صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی اے آئی کا ٹول آیا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہم لوگوں کو جو روٹین میں چیٹ جی پی ٹی یوز کریں, روٹین میں سارے پلیٹ فارمز یوز کریں, تو جو ہم سے بھی پچھلی جنریشن ہے ان کے لیے کتنا بڑا یہ چیلنج تھا. پھر ان کو آرگنائزیشنس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو وہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہو گئی. اور اس چیلنجنگ سچویشن سے ابھی تک نمٹنے کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ کیا کرے گی, ہمارے ایڈیٹرز کیا کریں گے, ہم صحافی کیا کریں گے. اینڈ وی ڈونٹ نو کہ اگلے دن کیا ہم اسکرین پہ ہوں گے یا نہیں. اے آئی اینکرز بھی آ چکے ہیں, سو وی ڈونٹ نو. لیکن اے آئی اینکر جو ہے وہ ہمیں ریپلیس نہیں کر سکتا, یہ بات تو طے ہے. دیکھیں انسان کو ریپلیس کرنا آسان کام نہیں ہے, وہ بھی انسان کی بنائی ہوئی ایک تخلیق ایک چیز ہے. تو ہاں ایک اپنے وہ کچھ ٹائم کے لیے وہ ایک ششکے کے طور پہ اس کو رکھیں, لیکن اس بات پہ بھروسہ رکھیں کہ ہمیں ریپلیس نہیں کر سکتا. جو ایک عوام کی جو ایک تربیت ہے یا عوام کا جو ایک سیاسی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں پرنٹ میڈیا نے کیا رول پلے کیا ہے؟ کیا اس پرنٹ میڈیا نے عوام کی تربیت کی ہے؟ کیا ان کا جو سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ سوچتے ہیں, کیا واقعی ہی اس کو ایوانوں تک پہنچایا ہے یا پھر اپنے بالکل رول سے ہٹ گیا ہے؟ اچھا, پرنٹ میڈیا کا اگر ہم رول کی بات کریں نا آج سے 10-20 سال پہلے اور آج بھی, تو پرنٹ میڈیا میں چیکس اینڈ بیلنسز بہت ہوتے ہیں. یس, میں آج خبر فائل کر رہی ہوں, وہ میرے ایڈیٹر کے پاس سے گزرے گی, وہ میرے سب ایڈیٹر بھی اس کو دیکھے گا, وہ ڈیسک دیکھے گا, وہ پبلش ہوگی, وہ سوشل میڈیا بھی دیکھے گا. تو بہت زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, بہت سے سٹیپس ہیں, کیونکہ خبر آج کی ہے وہ صبح آئے گی اخبار, تو ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے پاس مارجن ہوتا ہے. اب جب مارجن ہوتا ہے نا تو آپ کے کوئی ایسا ورڈ ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے. اچھا مانو ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ بات واقعی انہوں نے صحیح کی کہ پرنٹ میڈیا میں یہ چیک اینڈ بیلنس تھا کہ کوئی ایسا لفظ نہ چلا جائے, کوئی غیر اخلاقی چیز نہ چلی جائے, کوئی ایسی بات غلط جو ہے وہ چیز نہ چلی جائے. تو کیا آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ پھر ساتھ میں پرنٹ میڈیا, یہ پرنٹ کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا, پھر یہ سوشل میڈیا آ گئے, تو ذرا ان کو بھی ہم ریلیٹ کریں گے. پاکستان میں صحافت کا سفر, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ماضی کی بات کریں تو صحافت کیسے ہوتی تھی, ہم حال کی بات کریں تو صحافت کیسے ہو رہی ہے, اور پھر آنے والے وقت کی بات کریں تو صحافت کیسے ہوگی. اس پہ اوبویسلی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ پہلے کی صحافت کو دیکھیں اور آج کی دیکھیں کتنا ہمیں فرق دیکھنے کو ملتا ہے. تو آنے والی صحافت کیسی ہوگی, یہ اور زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہوگا. تو اسی پہ ہم بات کریں. مانور ہمارے ساتھ ہے. مانور, ہم بات کر رہے تھے پرنٹ میڈیا کی کہ اس میں چیزوں کو پبلش کرنے کے لیے بہت چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. اب اس پرنٹ کو ذرا الیکٹرانک کے ساتھ ریلیٹ کرو, اور پھر ذرا اس کو اپنے سوشل میڈیا جو ہمارے سوشل ہے اس کے ساتھ لے کر آئیں کہ کیا ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اب چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہے,
क्योंकि रेटिंग, टीआरपी, एक अजीब सी दौड़, फिर उसको आगे रिलेट कर दे ज़रा अपने सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे फिर क्या सहाफ़त के हालात हैं। अच्छा, जो पैरामीटर्स हैं कैमरा के, उसमें प्रिंट के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि कोई भी नोटिस आ रहा है आपको कमर्शियली बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट होते हैं, तो कोशिश तो की जा रही है, बट स्टिल दे वांट रेटिंग, उनको रेटिंग की दौड़ में आगे बढ़ना है। आप खुद देखें कि जब हम खुद एंकर होते हैं तो हमारी स्लॉट पे जो और चैनल्स हो रहे होते हैं तो सारी स्क्रीन आपको पता है एमसीआर में लगी होती है, आपके कपड़ों से लेके, आपके स्टाइल से लेके, आपके कंटेंट से लेके, आपके गेस्ट से लेके, एवरीथिंग इज बीइंग कंपेयर्ड। तो जब ये सारी चीज़ें कंपेयर हो रही होती हैं तो हम सब उस रेटिंग की दौड़ में बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, ये इस कंपैरिजन में क्यों पड़ गए? अपनी जिम्मेदारी तक क्यों नहीं रहे कि भाई ये इशू है, ये मुद्दा है, ये बात मैंने उठानी है, मैंने ये आवाज़ आवाम तक पहुँचानी है? मतलब कंपैरिजन में क्यों कि वो क्या कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, वो उसने रेटिंग इतनी ले ली, मैंने क्यों नहीं ली, इसमें क्यों पड़ गए? महविश, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने से पेट नहीं भरता ना, घर नहीं चलते, चैनल नहीं चलते, पैसा चाहिए होता है, सारा चाहिए मसला ये पेट भरने से ना आगे हम बढ़ चुके हैं। तो हमें अब देखेंगे ये जो सारा सेटअप है, यू नीड टू पे पीपल, यू नीड टू मेक अ स्ट्रक्चर जिसमें आपका प्रॉफिट जनरेशन भी हो, आपके एक्सपेंसेस भी पूरे हो रहे हो, और उसके लिए अब जैसे आप सिर्फ ये बात नहीं है, आप कमर्शियल एस्पेक्ट जब हम बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया की भी देखिए, जब लोगों ने वहाँ से अर्न करना शुरू किया, एक टाइम था ट्विटर पे वो लोग होते थे जो बड़ी ऑथेंटिक, उनको ब्लू टिक मिलता था, ऑथेंटिक प्रोफाइल्स होती थी, वो प्रॉपर आपके ऑर्गेनाइजेशन से या आपका जो भी उससे रिलेटेड होते थे, चेक्स एंड बैलेंसेस होते थे, आप बड़ी ऑथेंटिक कंसीडर होते थे। उसके बाद जब उन्होंने पैसे लेके 1200-1300 करना शुरू कर दिया ब्लू टिक, तो फिर आप कोई भी बंदा इज हैविंग अ ब्लू टिक और उसका फेक अकाउंट भी बेशक हो। फॉर इंस्टेंस महविश हयात का अकाउंट है, उसको पता भी नहीं है और वो ब्लू टिक है, वेरीफाइड है और लोग यूज अच्छा, ये बात वाकई पहले हमें पता था जिसका ब्लू टिक है बड़ा ऑथेंटिक बंदा है। अब लिटरली मतलब कोई भी उठा के मुंह उठा के ब्लू टिक ले लेता है, हमें नहीं पता चलता ये ऑफिशियल है कि कोई और फेक है। जब आपके हर जगह कमर्शियल एस्पेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं ना, हमारे एजुकेशन सेटअप में आए तो एजुकेशन का सत्यानाश हो गया, हमारे डिजिटल मीडिया में, सो वी नीड सच थिंग्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसी प्लेटफॉर्म भी होगा वो फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता, सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, तो इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम पे आयद होना शुरू किया एज एन इंडिविजुअल। जब किसी फेक अकाउंट से ऐसी खबर आ रही होती है, वेरीफाइड अकाउंट होता है, लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं और आप उनकी खबरों पर आपको लगता है ये बंदा कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा, अगले दिन वो बंदा आके कहता है कि मैं तो खुद यूज़ ही नहीं करता, मुझे पता ही नहीं है। तो अब इतनी एम्बिग्विटी आ चुकी है डिजिटल मीडिया पे भी। और अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की जैसे आप बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक पे भी देखें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, लेकिन हमारे एज कम्पेयर टू प्रिंट बहुत कम होते हैं। जो मेरे मुंह से निकल गया वो इरिवर्सिबल है, वो गलती से निकला, वो प्रेशर से निकला, वो पीछे प्रोड्यूसर कुछ कह रहा है, मेरे मुंह पे निकला। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं ऐसे ब्रेक में फोन उठाया, पढ़ा और कोई फेक न्यूज़ थी और मैंने ब्रेक खत्म हुई, प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेरे मुंह से निकल गया जो निकल गया। अच्छा, लोगों को बड़ा बुरा लगता है, ये कैसे एंकर है, ये प्रिपेयर होकर नहीं आता, इतना प्रेशर होता है। जरा यहाँ बैठे ना इस कुर्सी पे, पता फिर चलेगा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन है, आप इंस्ट्रक्शंस भी सुन रहे हैं, आप अप टू डेट भी हो रहे हैं, आप गेस्ट की बात भी सुन रहे हैं, कितनी चीजें कर रहे होते हैं। सो कुछ भी बोल दिया, मुंह से निकल गया। और आप देखें कि कितने हम प्रोसीजर से गुजर के कितने प्रोसेस होते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद भी ह्यूमन एरर हो जाता है, गलती हर इंसान है, गलती इंसान से नहीं होनी तो किससे होनी, और उसका फिर खमियाजा हम भी भुगत रहे होते हैं, हमारा चैनल भी भुगत रहा होता है, मिलजुल के जो है सारे वो जो है उसका खमियाजा भुगत रहे होते हैं। तो हमारे पास गलती के चांसेस कम होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे कम होते हैं। हमें स्टेट नैरेटिव या चैनल नैरेटिव या एडिटोरियल पॉलिसी बता दी गई होती है, उसके बाद अगर जो मुंह से निकल गया, वो तीर जब कमान से निकल जाता है तो वो निकल जाता है। जब हम डिजिटल की बात करते हैं, अब डिजिटल में ये है कि जैसे ही हुआ विद इन सेकेंड्स खबर लगानी है। अब वो फेक है या ठीक है, फेक होगी तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। सो दे डैम केयर कि खबर सही है या गलत है। इसी तरह आप कोई भी बात लिखते हैं, इवन ये गलत खबर से याद है कितने सारे ऐसे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिन वो बेचारे हयात है उनको मार दिया, बिल्कुल वो मर गए। आपकी वो एक आई थिंक पाकिस्तान टेलीविजन की रेडियो की वो एक बहुत पुरानी सीनियर एक थी हमारी इशरत फातिमा साहिबा, वो आई थिंक पीटीवी पे हैं, न्यूज़ प्रेजेंटर हैं, उनको देखें सलामत है माशाल्लाह से, और उनको मार दिया और फिर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलामत हूँ। और आप ये देखें कितना इंसान को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करता है कि एक इंसान ने इतने साल एक जगह को दी क्या कर दिया,
اور لوگ اس کو کس طرح لے رہے ہیں اور جسٹ فار دا سیک آف ریٹنگ، جسٹ فار دا سیک آف ریٹنگ. تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا بہت فیک ہے، چاہے یہ فیک نیوز ہو. آپ سوچیں کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، اپنی بیڈ روم اسٹوریز شیئر کر رہے ہیں جسٹ ٹو ہیو the eyeballs. تو آئی بلیو یہ چیزیں بہت زیادہ پرابلمٹک ہو گئی ہیں. بہت سے لوگ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ فیور میں لکھتے ہیں. ہاں یہ جو آپ نے بات کی نا پارٹی کے خلاف یا کوئی فیوریٹ ہوگی، مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ خبر اور رائے، اس کی ہم بات کرتے ہیں، خبر کچھ اور ہے، رائے آپ کی خبر ہو سکتی ہے، میں اس پہ اپنے رائے دے سکتی ہوں، وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے. تو اس میں اب جو ایک بنیادی فرق تھا نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ نے بایو پڑھی ہوگی صحافیوں کے جو لکھی ہوتی ہے نا پروفائل پہ ان کی بایوگرافی، اس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جرنلسٹ ایکٹیوسٹ، دونوں وہ ایک ساتھ جو کہ ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. پاسبل نہیں ہے یار، ہو ہی نہیں سکتے. مطلب میں خبر دینے کے ساتھ ساتھ میں کیسے اپنا تجزیہ دے سکتی ہوں؟ اپنا تجزیہ آپ دے ہی نہیں سکتے. یا تو آپ تجزیہ کار ہیں یا آپ صحافی ہیں. اب صحافی کا کام یہ ہے کہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے میں بتاؤں، آپ کی ڈیمانڈس بتاؤں، اپنی ڈیمانڈس بتاؤں، ہو کیا رہا ہے، لوکیشن کیا ہے، کب سے ہو رہا ہے، دیٹ از اٹ. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے، اور وہ بھی عوام ایسے کرتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیوز الیکٹ کرتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ یا کہیں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے. وہ ان کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا، دیکھیں بائسز ہر انسان کے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے اگر جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو میں اس پہ ایک سٹوری تیار کر لوں گی. لیکن اس میں بھی میں اگر آفیشیل کی رائے نہیں لوں گی، جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی رائے نہیں لوں گی، تو وہ ویک سٹوری ہے، وہ ون سائڈ سٹوری ہے. آپ کو اس کی تمام امپورٹنٹ سائڈس کو کور کرنا ضروری ہے بینگ اے صحافی. میرے پہ الزام ہے کہ میں نے کسی کو مارا، تو آپ مجھ سے تو آ کے پوچھیں کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، خود اس پہ رائے نہ دینے لگ جائیں. بالکل ایک سائڈ کی آپ چیز نہیں دکھا سکتے. تو آپ کو جو ہے وہ آپ ایک بندے کو اچانک سے مجرم بنا دیتے ہیں. تو آپ نے دونوں سائڈس کی، اگر کسی کا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایشو ہے تو وہ بھی دکھانا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا آپس میں تو آپ نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا دکھانا ہے. اور اگر کوئی آپ کو رائے نہیں دے رہا تو آپ اس کا بھی وہ بیچ میں بتاتے ہیں رپورٹ میں کہ ہم نے ان سے رائے لینی چاہیے، جو بھی اس کا اوپینین تھا وہ بھی بٹائیں کہ اس کا یہ بیسکلی آپ کے بائسز کبھی بھی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسی بالکل آپ اس کو نگیٹ کر لیں، کیونکہ ہیومنلی اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اس کے جو کچھ پیرامیٹرز ہیں صحافت کے وہ پورے کریں. پلیز اس کو ضرور پورا کریں. ہماری جو خواتین ہیں، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، تو خواتین جو صحافی ہیں اس فیلڈ کے اندر، خاص کر موجودہ دور کے جو حال کی ہم بات کریں، اس میں خواتین جو صحافی ان کو کن چیلنجز کا، کن مشکلات کا سامنا ہے جو آپ نے ابھی تک آبزرو کیا؟ اچھا، خواتین صحافیوں کو سب سے پہلے میں، کیونکہ میری اپنی فیلڈ اینکرنگ ہے، میں یہاں سے سٹارٹ کروں گی. مہوش سب سے بڑا ایشو جو خواتین کو ہوتا ہے کہ جب وہ فیملی وے میں ہوتی ہیں، ان کو میٹرنٹی لیوز لینی ہوتی ہیں، جب وہ واپس آتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم ان کی جگہ نہیں ہوتی اس چینل میں، کیونکہ ہر ادارہ 3 مہینے کی چھٹی دیتا ہے. لیکن خواتین جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ چھٹی لیں، 3 سال کی لے لیں ہماری طرف سے، وہ آپ کو سیریسلی سائڈ کر دیں. مطلب وہ ایک اتنا جو عرصہ گزارا ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھتے. پھر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ڈے کیئر سینٹرز نہیں ہوتے، تو بچوں کو لے کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ خود کمپیئر کریں کہ بہت بڑی عمر کے مرد صحافی ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، لیکن عورت کی تھوڑی سی ایج بڑھ جاتی ہے تو اس کو اسکرین سے ہٹا دیتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. بھئی مردوں کو کیوں نہیں کرتے جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں؟ لیکن وہ جتنا موٹا ہوگا، جتنا گنجا ہوگا، وہ اتنا اتھینٹک صحافی ہوگا، اور سینئر بن جاتے ہیں، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی بن جاتا ہے. ہم لوگ ریپلیس ہو جاتے ہیں. تو وہ جو عورت کے ساتھ ایک ایج ٹیگ ہے نا کہ اس ایج تک اس باڈی ویٹ تک یہ صحافی رہ سکتی ہے، تو وہ ہمارے کام کو نگیٹ کر کے ہماری آؤٹ لک کو ہمیں آبجیکٹیفائی کر دیا جاتا ہے. وہ خاتون تو زیادہ ایکسپیرینس ہو چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی عورت کو انہوں نے ایک آبجیکٹیفیکیشن کے لیے رکھ دیا، شو پیس کنسیڈر کرنا شروع کر دیا. اور آئی بلیو کہ یہ چیزیں اب ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا ایکسپلینرز کر رہے ہیں دے ڈیم کیئر کہ خواتین بہت خوبصورت لگیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ ہم ماڈلنگ نہیں کر رہے. مجھے روز اتنے خبر دینی ہے، ایک پروگرام کرنا ہے، اس سے انہیں کیا آپ کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ایک ماڈل کی طرح بیٹھی ہوں اور میرے پاس کنٹینٹ نہیں ہے. تو میرا مین فوکس بینگ اے صحافی کنٹینٹ پہ ہونا چاہیے. اس میں میری ایج چاہے 60 سال ہو جائے، 70 سال ہو جائے، مجھے آپ نے اسپیس دینی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ پرائم ٹائم کے شوز دیکھیں، خواتین جو ہے وہاں پہ بہت کم ہے، مرد بہت زیادہ، اور وہ بھی مرد جو موٹے ہیں، گنجے.
کیونکہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ خواتین ہے نہیں. ہاں. اور آئی ہیو ہرڈ مین سیئنگ دیٹ کہ یار یہ بڑی ایج کی ہوگی, موٹی ہوگی, اس کو اسکرین سے ریپلیس کر دو, ہٹاؤ. تو آئی تھنک خواتین مینجمنٹ پوزیشن پہ آئیں گی تو کہیں گے موٹا ہو گیا, ہٹاؤ اس کو. یہ مانور, یہ مستقبل میں یہ تبدیلی بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی صحافت کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہی ہے, پیغام کی صورت میں بتا دیں. پاکستان کی صحافت کا مستقبل مجھے چیلنجنگ اس وجہ سے بھی لگ رہا ہے کہ جس طرح آج بھی پروگرام میں ہم بات کرتے رہے, ہم نے زیادہ تر فوکس چیلنجز پہ کیا, اس وجہ سے کیونکہ اے آئی, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, فیک نیوز, مس انفارمیشن, یہ صرف اب فیک نیوز یا پروپیگنڈا کے طور پہ نہیں دیکھی جاتی, اس کو 5th جنریشن آف وارفیئر کہا جاتا ہے. ہمارا دشمن فیک نیوز کے ذریعے, پروپیگنڈا کے ذریعے ہماری عوام کو, ہماری یوتھ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. تو یہاں پہ صحافت پہ بہت بڑا چیلنج ہے, صحافت پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اس کو ہم سب کو مل کے خوش اسلوبی سے انجام دینا ہے, کیونکہ اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں. اوبیسلی بہت شکریہ مانور آپ کے وقت کا. ناظرین, اوبیسلی ماضی کے کچھ اور چیلنجز تھے, حال کے ہمیں کچھ اور جو مسائل ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور مستقبل کے تو اور زیادہ جو ہے وہ ٹف ہو سکتے ہیں اگر ہم نے انہیں رائٹ ناؤ جو ابھی مشکلات ہیں ان کو فی الفور ہم نے نہ کور کیا, نہ کنٹرول کیا, نہ اس کو روکا, تو آنے والا وقت جو ہے صحافت کے لیے اور زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. جیسے مانور نے خواتین کے حوالے سے بات کی کہ خواتین کو زیادہ جو ہے وہ مسائل کا, چیلنجز کا سامنا ہے, کیونکہ جیسی ان کی تھوڑی عمر بڑھتی ہے یا انہیں کہیں کسی وجہ سے چھٹیاں لینی پڑتی ہے تو فوراً سے ان کو ریپلیس کر دیے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ سراسر زیادتی ہے, اور اس پہ تمام جو میڈیا مالکان ہے, جو میڈیا ہاؤسز, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک اتنا ایکسپیرینسڈ بندہ ہے, آپ اس کو کیسے ریپلیس کر سکتے ایک نئے لوگوں کے ساتھ. ہاں, نئے لوگوں کو آپ اپرچونٹی دیں, آپ انہیں سکھائیں, آپ انہیں ان کے لیے ڈفرینٹ پروگرام آپ پلان کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تاکہ وہ سیکھیں, اس کے بعد وہ ایک پروفیشنل اسکرین کے لیے آئیں, تو تب صحافت کا نام, جو ایکچوئل میں جو صحافت ہے اس کا نام روشن ہو کر وہ صحافت زندہ رہے گی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.